मल्टी टास्किंग के लिए आप डिज़ाइंड ही नहीं है कि व्हाट्सएप भी चल रहा है, ड्राइविंग भी चल रही है और आगे भी देखना है, फोकस करना है। जो आप कर रहे हैं ना अपने ब्रेन के साथ, उसके इफेक्ट्स आएंगे 10 साल बाद। नेक्स्ट डे उन्होंने खुद फीडबैक दी कि वाकई हमारा जहन खुला, वरना हम स्नैपचैट पे तस्वीरें लगा रहे होते, ठीक है, एंजॉय ना करते नेचर को। यूके के स्टैटिस्टिक आपको बता रहा हूँ कि वहाँ के मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल 30% गिर गया है। डिबेट ये है कि मर्दों को फेमिनिन बनाया जाए। शुरू में फेमिनिज्म ठीक शुरू हुई, फर्स्ट वेव जो है ना वो ठीक थी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली ये मेरा एक कोर्स है जो मैं यूथ क्लब में भी कराता हूँ, लेकिन आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को ज़रूर ये कोर्स एक लेक्चर की शक्ल में कराना चाहिए। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक टाइम मैनेजमेंट और दूसरा फोकस मैनेजमेंट। इस क्लास में इंशाल्लाह हम टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव इंशाल्लाह, ठीक है, कपल्ड विद जो भी मेरी रिसर्च है विद रिगार्ड्स टू जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के हवाले से क्या बात किया वो भी मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह, और इस्लामिक टिप्स भी आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। ओके, सो इंशाल्लाह ये बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स की तरफ देखते हैं टाइम के हवाले से। इफ़ यू स्पेंड 10 to 12 minutes प्लानिंग योर डे, यू विल सेव अप टू 2 hours ऑफ टाइम दैट वुड हैव अदरवाइज गॉन टू वेस्ट। ये स्टैटिस्टिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है। ये पहली बात ये है असल में कि अगर प्लानिंग आप कर लें तो 2 घंटे आपके रोज़ाना बच सकते हैं, राइट। व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग allotted time for tasks, we underestimate how long a task will take almost every time. Most tasks take twice as long as we think. For example, आप प्लानिंग करते हुए लिखते हैं कि ये काम मैंने 1 बजे से 2 बजे तक करना है, तो स्टैटिस्टिक ये बता रहा है कि ऐसा नहीं होता हकीकत में वो टाइम ज़्यादा ले रहा होता है, यानी हम अंडर एस्टिमेशन करते हैं टाइम की, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एस्टिमेट ठीक करना आता हो टाइम, कि एक चीज़ कितना टाइम लेगी। जैसे मुझे पता है कि मैंने बहरिया टाउन से यहाँ तक आना है, तो अगर मैं कह दूँ मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा, रफली एक कैजुअली और रफली अंदाज़ा लगा के कहूँ आधा घंटा, तो ऐसी ये हकीकत नहीं है। असल में 45 मिनट लग जाते हैं, 50 मिनट लग जाते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए। दोज हु वर्क एट अ मेसी और अदरवाइज अनऑर्गेनाइज वर्क स्पेस स्पेंड हाफ आवर ऑन एवरेज लुकिंग फॉर मिसप्लेस्ड आइटम। देखें ऑर्गेनाइज रहना कितना ज़रूरी है। अनऑर्गेनाइज रहने की वजह से हाफ आवर लोग वेस्ट करते हैं, ये अमेरिकन का स्टैटिस्टिक है। और हाफ आवर डेली अगर वेस्ट हो जाता है चाबी ढूंढने में, बटवा ढूंढने में, ठीक है, कोई चीज़ गुम गई वो ढूंढने में, बेल्ट नहीं मिल रही, या ख़वातीन की जो ज़ाहिर है रोज़मर्रा की चीज़ें वो नहीं मिल रही, तो आधा घंटा डेली वेस्ट करने का मतलब ये है कि अगर एवरेज लाइफ 60 ईयर है तो लॉस्ट आइटम्स फाइंड करने में हमने 3-4 साल लगा दिया, ठीक है। ये है असल में आधे घंटे का मतलब। तो 3 से 4 साल अगर एक बंदा गुमी हुई चीज़ें ढूंढने में वेस्ट कर रहा है, तो आप सोच लें कि उसने कितना टाइम वेस्ट किया। ये है असल में बताने का मकसद। वर्कर्स रिसीव ऑन एवरेज 7 to 8 डिस्ट्रप्शंस पर आवर, दिस इक्वल्स 50 to 60 पर डे, मोस्ट ऑफ विच आर अननेसेसरी। वर्क प्लेस पे जो लोग प्रोफेशनल हैं, काम करते हैं, उनको 7 to 8 डिस्ट्रप्शंस आती हैं 1 घंटे में, और ओवरऑल वर्क प्लेस पे 50 डिस्ट्रप्शंस कुड भी, एक कॉल आ गई, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया जो वर्क रिलेटेड नहीं है, कोई ईमेल देखने लग गए, फेसबुक खुल गई, यूट्यूब की रील्स देखना शुरू कर दी, राइट, ये डिस्ट्रप्शंस है। या वैसे ही कोई आ गया, बात करना शुरू कर दी, टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, ऑफ एवरी 10 पीपल हु अटेंड अ मीटिंग 9 विल डे ड्रीम ड्यूरिंग इट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि फोकस बहुत लूज हो चुका है। 10 में से 9 लोग कहीं और पहुंचे होंगे, वो मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं होंगे, ठीक है, वो कुछ और ही सोच रहे होंगे। स्पेशली जो मैंने देखें छोटे बच्चों को पढ़ाया, 5-6 क्लास के बच्चों से मैंने काफ़ी इंटरेक्शन की है, स्कूल जाते रहते हैं, उनका फोकस टाइम तो आपसे भी बहुत शॉर्ट है, हमारे से भी बहुत शॉर्ट है। वो तो 30 सेकंड 40 सेकंड में आउट हो जाते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं। तो देखें टीचिंग कितनी डिफ़िकल्ट हो गई आजकल। आपको मोनोटोनस टीचिंग आप नहीं कर सकते आजकल, आपको डिफरेंट तरीक़ों से आना है। एक ही स्टोरी सुना रहे हैं तो डिफरेंट एंगल से सुनानी है, डिफरेंट टोन्स अडॉप्ट करनी वगैरह वगैरह, तो ये एक चैलेंज है। ऑफ द टाइम गिवन टू अ वर्क डे 80% इज स्पेंड डूइंग टास्क विद लिटल और नो वैल्यू एंड ओनली 20% इज स्पेंड डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट। ये 80 to 20 रूल शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, यानी 80% टाइम ऐसी चीज़ों पे सर्फ हो रहा है जिनका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ 20% टाइम 24 घंटे में से उन चीज़ों पे इस्तेमाल हो रहा है जिनका कुछ आपको फ़ायदा है, ठीक है। विद इन द लास्ट 20 years
the time that a person works has increased by 15% while the same person's personal time decreased by 33%. یہ بہت جو ہے اسکیری ہے. اس کا جو جاب کا ٹائم ہے وہ 15% انکریز ہو چکا ہے, لیکن اس کا جو پرسنل ٹائم ہے, پرسنل اسپیس ہر انسان کے پاس ہوتی ہے. 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس, 8 گھنٹے نیند کے لگا لیں, ایوریج 7 گھنٹے لگا لیں, ٹھیک ہے. ٹریولنگ کے آپ 2 گھنٹے لگا لیں. اسی طرح آپ کھانے پینے کے بھی تقریباً گھنٹہ لگا لیں. 3 ٹائم ہم کھاتے ہیں, چلیں 1.5 گھنٹہ لگا لیں. کچھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں دوستوں کے ساتھ, پھر واش روم جاتے ہیں, اس کا بھی الگ ٹائم ہے, رائٹ. اسی طرح ہم جاب پر آتے ہیں 7 سے 8 گھنٹے. تو دیکھیں پیچھے 2 سے 3 گھنٹے بچ رہے ہیں جو ٹوٹل پرسنل اسپیس ہے. جب آپ مکمل اکیلے ہیں, آپ واک کر سکتے ہیں, ایکسرسائز کر سکتے ہیں, کچھ سوچ بچار کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ ڈکریز ہوا 33%. کیسے؟ اس کو ہائی جیک کر لیا گیجٹس نے, پرسنل ٹائم کو, ٹھیک ہے. گیجٹس کا استعمال, اور گیجٹس میں یاد رکھیں ہم گیجٹ صرف استعمال نہیں کر رہے, ہم لوگوں کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں. پرسنل ٹائم میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے, واٹس ایپ, ٹھیک ہے, چیٹ چل رہی, تو وہ پرسنل ٹائم نہیں رہا. یہ بہت اسکیری کہ 33% وہ ڈکریز ہو گیا. اور جو بندہ اپنا پرسنل ٹائم صحیح استعمال کر لیتا ہے وہ سکسیس کا ڈیفائننگ فیکٹر ہے. یہ تو حتمی بات ہے. جتنے بھی بڑے بڑے آج کل جن کی ہم مثال دیتے ہیں سکسیسفل لوگ, ظاہر ہے ان کے پاس بھی 24 گھنٹے, ہمارے پاس بھی, لیکن فرق یہ ہے کہ وہ پرسنل اسپیس کا صحیح استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہے اصل میں ٹرک. تو ابھی مزید میں آپ کو بتاؤں گا. پیپل آر اسپینڈنگ آن ایوریج 6 hours and 25 minutes per day واچنگ ٹیلیویژن اینڈ اسٹریمنگ سروسز. اب تو کافی زیادہ ہو گئے, پرانا اسٹیٹسٹک ہے. ظاہر ہے 6.5 گھنٹے دن کے ٹیلی ویژن اور اسٹریمنگ سے مراد نیٹ فلکس, یوٹیوب اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اس میں جا رہا ہے. تو اٹس اے ہیوج ٹائم, بہت ٹائم ہے. یہ اسٹیٹسٹک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ٹائم مینجمنٹ, فوکس مینجمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور میں, اور ٹائم مینجمنٹ کا بہت کلوز تعلق فوکس مینجمنٹ کے ساتھ. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسلامک پرسپیکٹو سے کہ ٹائم کی کتنی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس ہے. ظاہر ہے دین اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 چیزیں لوگ بہت ویسٹ کرتے ہیں, 2 نعمتیں لوگ بہت ویسٹ کرتے ہیں. نمبر 1 ہیلتھ, صحت, اور نمبر 2 فری ٹائم. اب آپ دیکھیں یہ اتنی زبردست حدیث ہے کہ اس پہ غور کیا جائے کہ آ جا کے یہ 2 چیزیں ہی تو ہیں, صحت ہے اور فارغ ٹائم ہے. صحت نہیں ہے تو دیکھیں انسان بہت سی چیزیں نہیں کر پائے گا, اور فری ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو پھر ٹائم تو پیچھے نہیں جاتا نا. ٹائم تو ایک ڈائمنشن میں, ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے, آگے جا رہا ہے, پیچھے بھی نہیں آ سکتا, فیوچر بھی نہیں آپ دیکھ سکتے. ظاہر ہے جو گزر گیا وہ گزر گیا. تو دیٹس وائی ٹائم کی قدر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, خصوصاً مسلمان کے لیے. میں بھی انشاءاللہ آپ کو آگے آگے سناتا جاتا ہوں. اوکے, سب سے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کریں گے پروکریسٹینیشن کو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پروکریسٹینیشن کیا ہوتا ہے تو آسان الفاظ میں کوئی مجھے بتا دے. واٹ از مینڈ بائی پروکریسٹینیشن؟ کسی کام کو ڈیلے کرنا. کسی کام کو ڈیلے کرنا, ڈیلے کرنا, بالکل. یعنی آپ نے سوچا میں نے کرنا ہے, وہ ڈیلے ہوتا جائے, ڈیلے ہوتا جائے, ڈیڈ لائن آ جائے اور پھر وہ کام بہت پریشر ڈال دے, آپ پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں ہم. اچھا, میں آپ کو 4 ٹائپس آف پروکریسٹینیٹرز بتاؤں گا اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ. اس سے پہلے یہ بڑی مزے کی ایک اینیمیشن ہے, ایک پکچر ہے پروکریسٹینیٹر کے برین کی. بڑا اچھے سے انہوں نے سمجھایا کہ بیسکلی ہمارے برین میں ایک ریشنل ڈیسیجن میکر ہے جو کہ پری فرنٹل کورٹیکس کہہ لیں آپ بایولوجی کی لینگویج میں, اور ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مونکی ہے جو کہ آپ ڈوپامین سینٹرز کہہ لیں, ٹھیک ہے, جس کو فوراً سے پلیجر چاہیے, جس کو فوراً سے گریٹیفیکیشن چاہیے. پروکریسٹینیشن میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مونکی ہے یہ اس کے کندھے پہ چڑھ جاتا ہے آ کے اکارڈنگ ٹو دی اینیمیشن, اور پھر وہ اس کو انفلوئنس کرتا ہے ریشنل ڈیسیجن میکر, اور وی اینڈ اپ ٹیکنگ سچ ڈیسیجن جس سے پلیجر مل رہا ہے اور ہمارا بہت سا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. تو ہم پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں ایز اے ریزلٹ, رائٹ. پروکریسٹینیشن دیکھیں ہمیں تو اس لیول پہ میرے لیے تو بہت موٹیویشنل ہے یہ آیا. سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 and 100, until when death comes to one of them he says my Lord send me back so that I may do good in that which I have left behind. تو دیکھیں بہت ایک ایموشنل اور بہت زبردست ایک امپیکٹ کریٹ کرنے والی نصیحت ہے کہ اچھائی کرو.
ایسا نہ ہو کہ جب موت آئے تو ہم کہیں کہ دوبارہ بھیج دے اللہ تاکہ ہم کچھ اچھا کر سکیں. 4 ٹائپس آف پروکریسٹینیٹر. دا پرفارمر, اور ان میں سے ہو سکتا ہے میری بھی کوئی ٹائپ ہو. ہر بندہ پروکریسٹینیٹ کرتا ہے. اتنا بھی ڈسپلنڈ بندہ اوور ڈسپلنڈ ہو جائے اور کہے میں پروکریسٹینیٹ کرتا نہیں ہوں, وہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہر بندہ کرتا ہے. خیر آپ دیکھیں آپ کون سے والے ہیں. دا پرفارمر. دا پرفارمر جو ہے وہ 11th آور پرسن ہے, یعنی وہ بندہ آخری 11th آور میں جا کے ہر کام کرتا ہے اور کر لیتا ہے. اس وجہ سے وہ کہتا ہے میں پرفارمر ہوں. میں یعنی چلوں گا ہی تب جب میرے سر پہ تلوار جو ہے وہ آ جائے گی, وہاں تک آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب ایسے بہت سے لوگ ہیں, میں بھی بہت ٹائم 11th آور پرسن رہا ہوں, پرفارمر رہا ہوں, یعنی کہ عین موقع پہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کرنا اور میں کر جاتا ہوں, اور پھر ہم فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کر لیا. لیکن اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیم پلیئر کبھی نہیں بن سکتے. ایسے بندے کے ساتھ ٹیم نہیں چل سکتی. ایسا بندہ ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے, رائٹ. ٹیم اس کے ساتھ فرسٹریٹ ہوتی ہے. یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب میں پروفیشنل لائف میں آیا کہ واقعی میری پیس اور ہے, ان کی پیس اور ہے, ہر ایک کی الگ نیچر ہے, پرسنالٹی الگ ہوتی ہے. کچھ لوگ کیجول ہوتے ہیں, کچھ لوگ آرگنائزڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ کو چین نہیں آتا جب تک وہ ساری چیزیں کر کے نہ سو جائیں, کچھ لوگ ڈیلے کرتے جاتے ہیں. یہ نیچر ہے. لیکن ان آرڈر ٹو بی اے ٹیم پلیئر دیکھیں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ, دوسرا آپ کی سوچ ہے. جب آپ ہر کام عین موقع پہ کرتے ہیں اس ٹائم تو امپیکٹ نہیں پڑے گا, سلولی آپ کی صحت خراب ہوگی. کیوں؟ آپ پریشر لے رہے ہیں, آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں. لاسٹ مومنٹ پہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے, لاسٹ مومنٹ پہ اسٹریس ہوتا ہے. وہ ابھی آپ فیل اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ یوفوریا میں کہ میں تو بہت بڑی بلا ہوں, میں تو آخری موقع پہ سب کر لیتا ہوں. لیکن آہستہ آہستہ آپ کی صحت ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی, رائٹ. تو یہ ہے پہلی پروکریسٹینیٹر کی ٹائپ. دوسری دا پرفیکشنسٹ. دا پرفیکشنسٹ بہت مزے کی ٹائپ ہے. پرفیکشنسٹ وہ ٹائپ ہے کہ وہ لوگ جو ٹاسک تب تک نہیں کرتے جب تک وہ کہیں کہ پرفیکٹ چیز سامنے نہیں آئے گی. یعنی مثال کے طور پہ وہ کہیں, میں آپ کو مثال ایک دے رہا ہوں اپنے دوست کی, ریلیونٹ مثال, کہ اس کی خواہش تھی میں نے قرآن تفسیر سے پڑھنا ہے, رائٹ. اب اس کے ذہن میں خاکہ تھا کہ پڑھنا کس سے ہے, ٹاپ اسکالر سے. ٹاپ اسکالر ہونا چاہیے, دنیا کا سب سے فیمس اسکالر ہونا چاہیے, ٹاپ عربک کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے, رائٹ. ہر چیز ٹاپ کی. اور 3 سال گزر گئے, اس نے قرآن تفسیر ابھی تک نہیں پڑھی. کیوں؟ کیونکہ پرفیکشنسٹ ہیں اور ایک پرفیکٹ کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ جب تک یہ سرکمسٹانسز اور حالات نہیں ہوتے میں نہیں کر سکتا. یہ بھی پروکریسٹینیشن ہے, یعنی بہانے, ایکسکیوز ہی ہے نا ایک قسم کا کہ مجھے پرفیکٹ چیز مل ہی نہیں رہی. تو یہ بھی ایک عادت ہے اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے کیسے کیٹر کیا جا سکتا ہے. دی اوور بکر. دی اوور بکر یہ زیادہ تر جو ہماری یونیورسٹی یا اسکول اسٹوڈنٹس ہیں وہ اوور بکر ہوتے ہیں. کیسے؟ یہ بندہ امپریشن دیتا ہے کہ وہ سپر بزی ہے جب کہ وہ بزی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میرے امتحان آ رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اسائنمنٹ ہے, ڈیڈ لائن آ گئی. کر وہ کچھ بھی نہیں رہا ہوتا. 99% ٹائم وہ یہ بتانے میں لگا رہا ہوتا ہے کہ میں بزی ہوں, اور ایکچولی 1% ٹائم وہ بزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں دی اوور بکر. اینی وے وہ بھی پروکریسٹینیٹ ہی کر رہا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. دا نوولٹی سیکر. نوولٹی سیکر بھی بہت مزے کی ٹائپ ہے. نوولٹی سیکر وہ لوگ ہیں جو ایک کام شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد اچانک کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو چھوڑ کے نئی چیز شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی پروکریسٹینیشن ہوتی ہے. بلکہ یہاں پہ ایک سنڈروم آپ کو بتاتا ہوں, شائنی آبجیکٹ سنڈروم. شائنی آبجیکٹ سنڈروم یہ ہے بیسکلی کہ کوئی بھی شائنی آبجیکٹ نظر آیا تو اس کے پیچھے لگ کے ٹائم ویسٹ کرنا, اور اس کے بعد اس سے بھی بور ہو جانا, نیا شائنی آبجیکٹ نظر آنا تو اس کے پیچھے لگ جانا. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہماری جنریشن کا مسئلہ ہے, ہم سب کا. دیکھیں انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ کورسز ہی کورسز ہیں. کبھی امیزون کا کورس آ رہا ہے, کبھی ٹریننگ کا کورس, کبھی پبلک اسپیکنگ, کبھی کچھ, رائٹ. تو بڑا مشکل ہے ہماری یوتھ کے لیے کہ ایک چیز پہ فوکس ہو کے ایک کام کریں, کیونکہ وہ ایک چیز ہوتی ہے نا, فیئر آف مسنگ آؤٹ, فومو جسے کہتے ہیں, فیئر آف مسنگ آؤٹ. یہ ہم لوگوں میں بہت ہے. ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کورس نہ کیا جو بہت مشہور ہو چکا ہے تو آئی ول مس آؤٹ آن سم تھنگ بگ. تو یہ ایکچولی ایک سنڈروم ہے اور میرے نزدیک یہ ایک دھوکہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک چیز پہ فوکس رہ کے وہ کام پہلے کرنا چاہیے, اینڈ ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم, رائٹ. تو یہ ہے چوتھی ٹائپ جو کہ نوولٹی سیکر ہوتے ہیں, اور ایکچولی لوکنگ فار نیو تھنگز. یہ گراف بھی ہے دیکھیں.
اچھا شروع کیا بہت زیادہ آپٹیمزم سے, آہستہ 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 آپٹیمزم ڈراپ ہو رہا ہے, آپ کا انرجی لیول ڈراپ ہو رہا ہے, آپ کی ڈی موٹیویشن بڑھ رہی ہے, اس کے بعد اچانک ایک نیو آئیڈیا آ جاتا ہے. یہ ہمارے ڈیفنس میکانزم ہے. ہمارا برین جو ہے نا وہ بہت عجیب چیز ہے. برین کو پتہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو جو ہے وہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. برین کیا کرتا ہے, وہ ڈیفنس میکانزمس بنا لیتا ہے تاکہ ہماری کوگنیٹو ڈسوننس ختم ہو جائے. کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں ذہنی تذبذب کا. کوگنیٹو ڈسوننس کب آتی ہے, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال طور پہ مجھے پتہ ہے سگریٹ پینا منع ہے اکارڈنگ ٹو می, میں سگریٹ پیتا ہوں. اب میرے اندر ایک ذہنی تذبذب پیدا ہوگا کہ یار جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کر نہیں رہے, رائٹ, آپ کہتے ہیں منع ہے لیکن آپ خود پی رہے ہیں. اس ذہنی تذبذب کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے میرے اندر 14 ڈیفنس میکانزمز ہیں. فروئڈ نے بیان کیے, ٹھیک ہے, سگمنڈ فروئڈ نے, آپ اس پہ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. اچھا ان میں سے مختلف ڈیفنس میکانزم ہیں. مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ میں ٹوٹلی ریجیکٹ کر دوں گا اس چیز کو کہ سگریٹ نقصان دہ ہے. میں کہوں گا کوئی نقصان دہ نہیں ہے, میں کب سے پی رہا ہوں, میرا دوست پی رہا ہے, میرے سامنے 100 لوگ ہیں, بالکل صحیح ہے, کوئی لنگ کینسر نہیں ہوا, رائٹ. ایک میں یہ کہہ دوں گا. دوسرا میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں جی پینا پڑتا ہے, ظاہر ہے آپ نے یونیورسٹی میں رہنا ہے, آپ نے ایک خاص سرکل میں گھسنا ہے تو وہاں چلتا ہے, یہ بیوروکریسی میں تو ویسے بھی چلتا ہے, رائٹ. تو ٹھیک ہے نا, یہ ایک سٹائل ہے اور لائف سٹائل کی وجہ سے مجھے بھی پینا پڑتا ہے. تو یہ مختلف ڈیفنس میکانزمس میں بنا لوں گا. دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہمارا برین جو ہے. جی کوئی سوال ہے؟ سر ڈونٹ یو تھنک کہ سم ٹائمز پروکسٹینیشن ایک اچھی چیز ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کام کو ڈیلے کرتے ہو, آپ کے پاس نیو آئیڈیاز آتے ہیں اور برین اسٹارمنگ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی مثال یا اپنے ایگزامپل دے رہا ہوں, کوئی ٹیچر ایک اسائنمنٹ ٹاپک دیتا ہے, اسٹارٹ میں وہ اسائنمنٹ کے ٹاپک کو سمجھ نہیں آیا, اگر آپ فوراً اسائنمنٹ بنا لیتے ہیں تو آپ جس اینگل سے اسائنمنٹ بنانی چاہیے اس اینگل سے نہیں بنائیں. لیکن جو اسٹوڈنٹ جو 11th آور پہ جو کام کر رہے ہیں, انہوں نے 10 دن تک وہ ڈیلے کام کیا, ان کے پاس نیو آئیڈیاز آئے, تو اس نے کچھ پوچھا, کچھ آئیڈیاز دیے, ایٹ دین انہوں نے ایک اسائنمنٹ بنائی. تو جنہوں نے پروکسٹینیشن کی تھی وہ فائدے میں, جنہوں نے اسٹارٹ کی جو اسائنمنٹ بنائی نقصان. دیکھیں ہر چیز کے ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, لیکن ان ایکسیپشنل کیسز کو ہم عوام الناس پہ نہیں لگا سکتے ورنہ ہم تباہی مچا دیں گے. جو آپ کے لیے ورک کر رہا ہے ضروری نہیں وہ سب کے لیے ورک کرے گا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ 11th آور مین ہیں اینڈ یو آر ڈوئنگ گڈ, ٹھیک ہے جائیں, لیکن اس کو میں آپ کو نہیں بتا سکتا نا. وائی شوڈ آئی ٹیل دس ان دا کلاس کہ بی این 11th آور مین. مجھے پتہ ہے ایسے اسٹیٹسٹک موجود ہیں, ایسی ریسرچز موجود ہیں کہ جو آخری وقت میں کام کرتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یہ باقاعدہ ریسرچ موجود ہے. ایسی ریسرچز ہیں جو لوگ ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں وہ انتہائی ذہین ہوتے ہیں. یہ کسی نالائق آدمی نے ریسرچ کی ہوگی, ٹھیک ہے, جو خود لیٹ ہوتا ہوگا. بہرحال ہمارے رولز دیکھیں, رولز وہی ہیں, یہ اللہ کے بنائے ہوئے رولز ہیں. ہاں آپ کے لیے کچھ ورک کر رہا ہے, گڈ فائن, لیکن اس کو ہم دوسروں پہ نہیں بتا سکتے. وی ہیو ٹو بی ویری سیف, ٹھیک ہے. آئی ہوپ دیٹ آنسر. جی کوئی جی بالکل, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے پھر مجھے امپیکٹ تو کیا, میری صحت کو بھی, ٹھیک ہے نا, اور بہت زیادہ چیزوں کو. میرے ساتھ لوگ نہیں چل پائے تو میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. سو شائنی آبجیکٹ سنڈروم یہ بھی ایک آپ کہہ لیجیے پروکریسٹینیشن کی ٹائپ ہے کہ انسان ایک دم سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اور شروع میں دیکھو جیسے میں نے کہا کہ ہر کوئی پروکریسٹینیٹ کرتا ہے, تو وہ بات میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یس سم ٹائمز پروکریسٹینیٹ کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ کریں گے تو پھر فائدہ مند نہیں ہے. یہ ایک بہت زبردست جملہ ہے, ٹماروز ورک ڈو ٹوڈے, ٹوڈیز ورک ناؤ اینڈ ناؤز ورک امیجیٹلی. پرو ایکٹیونیس ہے بیسیکلی, اور یہ رول ہے. دیکھیں یہی ہے, یقین کریں آپ بل گیٹس سے پوچھ لیں, ایلون مسک سے پوچھ لیں, کسی سے پوچھ لیں, یہی رول آپ کو نظر آئے گا. باقی میں نے کہا نا ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, کچھ لوگ کر لیتے ہیں, اس کو ہم پرفارمر کہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ٹیم میں وہ چل سکے گا کہ نہیں, یہ ایک بہت بڑا پھر کویسچن مارک ہوتا ہے, رائٹ. اچھا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ 10 ریزنز لوگ ٹائم مینیج نہیں کر پاتے. یہ آپ جان لیجئے کہ یہ ریزنز جو ہیں یہ میں آپ کو انہی کی ریسرچ بتا رہا ہوں جو ٹائم مینجمنٹ کے اس وقت ایکسپرٹس ہیں, ٹھیک ہے. میں نے بلینڈ کیا, اس میں کچھ ان کی انفارمیشن اور کچھ اسلامک انفارمیشن, اور آپ کے سامنے ایک بلینڈ پریزنٹ کر رہا ہوں. اچھا 10 ریزنز پرائرٹائز نہیں کر پاتے. دی آرٹ آف پرائرٹائزیشن بہت ضروری ہے. کون سا ٹاسک ارجنٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے, یہ دو چیزیں ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ, وہ نمبر 1 ہو لسٹ میں.
कौन सा टास्क अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सेकंड पे हो। कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ठीक है। ये आइजनहोवर मैट्रिक्स है, प्रेसिडेंट था आइजनहोवर यूएस का, उसने प्रायोरिटी मैट्रिक्स डिज़ाइन किया था। वाई एक्सिस पे है हाउ अर्जेंट, एक्स एक्सिस पे हाउ इम्पॉर्टेंट। वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। उसने 4 क्वाड्रेंट्स में इस चीज़ को डिवाइड किया और कहा कि आप प्रायोरिटाइज करना सीखें, ठीक है। ओके, फेलिंग टू प्रायोरिटाइज, स्टार्टिंग योर डे लेट बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। और इसीलिए सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं आप देखें वो सुबह उठते हैं, उनकी रूटीन आपके सामने है, क्योंकि सुबह के वक्त में इस्लामिकली अगर मैं बताऊं तो बरकत का टाइम है। और ये मेरी अपनी पर्सनल विटनेस चीज़ है। मेरी एक क्लास है थिंग्स दैट मैटर, वो माशाल्लाह काफ़ी देखी गई मेरे चैनल पे। और उस क्लास की ख़ास बात मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि वो क्लास में डिज़ाइन किया करता था सुबह के टाइम, बैठता था, सोचता था इस क्लास में क्या पढ़ाऊँ, कैसे लेकर चलूँ। तो ये जो 6 to 10 का स्लॉट है, ये मेरा पर्सनल विटनेस स्लॉट है कि ये वाकई ही हॉर्स पावर स्लॉट होता है। ये 4 आवर्स लिटरली 40 घंटे के बराबर होते हैं, ठीक है। और सर्केडियन रिदम, ये आप बेशक गूगल पे पढ़ लें जाके, सर्केडियन रिदम क्या होता है, CIRCADIAN, सर्केडियन रिदम। हमारी बॉडीज़ बनाई ही ऐसी हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि एक ख़ास टाइम पे ही उनकी पीक अचीव होगी, ठीक है। ये आप पढ़िएगा, सर्केडियन रिदम ज़रूर पढ़िएगा। इनफेक्टिवली स्केजुलिंग टास्क को इनफेक्टिवली स्केजुअल करना, यानी इस तरह स्केजुअल करना कि वो अनरियलिस्टिक है या वो अनअचीवेबल है, और जाहिर है कि वो अनप्लैंड है। प्रोक्रेस्टिनेटिंग हम बात कर चुके हैं इसमें। फेलिंग टू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज ना कर पाना। अंडर वैल्यूइंग द टाइम समथिंग विल टेक टू फिनिश, ये एक रीज़न है कि सही से अंदाज़ा ना लगा पाना कि ये कितना वक्त लेगा ये चीज़। और इसमें तो हमारी कौम माहिर है, ज़ाहिर है कि हम कहते हैं ना कि मैं अभी आया, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हम बहुत केयरलेस हैं, ठीक है। सारे अभी से मुराद 10 मिनट है, 15 मिनट है, 5 मिनट है, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। 45 मिनट भी हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने यकीन करें वर्क प्लेस पे देखी जाके। मैंने एक कंपनी में काम किया है ऑयल एंड गैस फील्ड में, दुबई में। CB&I उसका पुराना नाम था, इस वक्त उसका नाम मैकडर्मट है। बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है। तो हम फील्ड पर होते थे, रुवेस एक जगह है वहाँ पे, वहाँ फील्ड में मैं काम करता था एज फील्ड इंजीनियर। आप यकीन करें कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा टाइम हम वेस्ट करते थे पाकिस्तानी वर्क प्लेस में, और सबसे अच्छी टाइम मैनेजमेंट इंडियंस की होती थी। मतलब ये मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मेरे साथ इंडियंस भी थे, बंगालीज भी थे, फिलिपीनी भी थे, अमेरिकन्स भी थे, ब्रिटिश भी थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो जाहिर है कि मल्टी कल्चरल वहाँ पे लोग मौजूद थे। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो है डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड इंडियंस को देखा। ये मेरा एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा टाइम अनफॉर्चुनेटली हम वेस्ट करते थे चाय पीने में, आधा घंटा लगा रहे हैं 5 मिनट की बजाय, राइट। इवन नमाज़ पढ़ने में मैंने लोगों को वहाँ 3-3 जमातें कराते देखा। पहली जमात हुई, चलो जी अब दूसरी जमात, दूसरी हुई, तीसरी जमात, किस लिए? जस्ट टू वेस्ट टाइम। तो देखें फिर क्या इंप्रेशन हम दे रहे हैं, जाहिर। तो ये हमारी ही कुछ कोताहियाँ हैं। मल्टीटास्किंग साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। इस पर यूट्यूब भरा हुआ है, जाके देख लें मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन के साथ क्या करती है। हाँ, ख़वातीन में मल्टीटास्किंग का एक एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। साइंटिफिकली स्पीकिंग दे आर डिज़ाइंड इन अ वे कि दे कैन डू मल्टीटास्किंग, राइट। जैसे आप देखें कि बच्चा भी संभाल लेती हैं, कुकिंग भी कर लेती हैं, हाउस मैनेज भी हो रहा है, जॉब भी कर लेती हैं, सारी चीज़ें, लेकिन दैट पुट्स देम अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। रॉबर्ट फेल्डमैन एक हार्वर्ड का साइकोलॉजिस्ट है, उसकी पूरी रिसर्च है कि ख़वातीन में अमेरिका में मेजर डिप्रेशन क्यों ज़्यादा है। मेजर डिप्रेशन की एक टाइप है। तो उसने जो फाइंड आउट किया, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, ये 2010 की रिसर्च मैं कोट कर रहा हूँ। उसकी फाइंडिंग्स ये हैं कि वुमेन ने मल्टीपल रोल्स जब से लिए हैं, जॉब भी, फैमिली भी, किचन भी, राइट, ये सारी चीज़ें, तब से वो अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस है। और जाहिर है कि बहुत सी चीज़ें जमा होती जाती हैं, एकदम एक्सप्लोड करती हैं हमारे अनकॉन्शियस में। हम समझते हैं सब ठीक जा रहा है, एकदम फिर बंदा एक्सप्लोड हो जाता है, और वही मेजर डिप्रेशन। तो ये भी एक काबिल गौर बात है कि मल्टीटास्किंग और डूइंग मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम, उसके लिए शायद हम डिज़ाइन नहीं है। हमारे जो है ना लाइफ स्पैन कम होता जाएगा। हम कर तो लेंगे, इसलिए फोकस रहना बहुत ज़रूरी, ये है असल में बात। बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग इफेक्टिव, ये मैंने जैसे बताया, कुछ लोग इंप्रेशन देते हैं वो बहुत बिजी हैं,
لیکن وہ افیکٹو کتنے ہیں یہ ایک کویسچن مارک ہے جو ہمیں سب کو اپنے سے پوچھنا چاہیے. بینگ اے پرفیکشنسٹ ہو جانا وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اسکپنگ بریکس نہ لینا ایک ٹاسک کرتے ہوئے. جی سر کچھ پرفیکشنسٹ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جس لائک اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں فوکس ہو کے کر رہے ہیں بٹ وہ کام اب نہیں ہو رہا لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں پرفیکشن صحیح. سو وہ کیا کریں؟ دیکھیں اس کو پرفیکشن نہیں اس کو میں ایکسیلنس کہوں گا. ایکسیلنس اور پرفیکشن میں فرق ہوتا ہے. پرفیکشن ہے کہ جب تک میرے مطابق چیز نہیں ہوگی میں آگے نہیں چلوں گا. ٹھیک ہے وہ ایک ریجڈ رویہ ہے. فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے ہمارے اندر. ہم نے سب کے ساتھ چلنا ہے. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں بینگ اے گڈ ٹیم پلیئر رائٹ. تو اگر ہم ریجڈ رولز لگائیں گے نا کہ نہیں یہ میرے مطابق کیوں نہیں ہے تب دیکھیں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سورہ کہف میں. حضرت خضر نے کتنے چانسز دیے موسیٰ علیہ السلام کو؟ 3. تیسری بار کہا کہ اب ہمارا سفر ختم ہے رائٹ. تو یہ استاد اور شاگرد کا آپس میں تعلق اللہ نے بتایا. اس ٹائم حضرت خضر استاد تھے. استاد اگر ریجڈ ہو جائے گا چانسز ہی نہیں دے گا اسٹوڈنٹس کو تو پھر حالانکہ وہ جو ان کا پیکٹ تھا وہ بڑا کلیئر تھا کہ آپ ایک بھی سوال پوچھیں گے تو سفر ختم ہے لیکن ہی الاؤڈ ہم ٹو آسک ٹو. تیسری بار کہا نہیں. ٹھیک ہے تو یو کین ڈو تھنگز ود ایکسیلنس. اس کو احسان کہتے ہیں اسلام کے کانسیپٹ میں. ٹھیک ہے ایکسیلنس تو بہت زبردست چیز ہے. اللہ محسن ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ محسن ہے یعنی احسان کرنے والا اور اللہ کو محسنین پسند ہے. احسان سے کام کرنے والے اللہ کو پسند ہے. دیکھیں احسان یہ ہے کہ کسی نے آپ کو آپ کے ہمسائے نے کچھ کھانے کو دیا برتن میں ویسے ہی احسان یہ ہے کہ آپ برتن کو فل صاف کر کے اسے واپس کریں. اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ خود بھی کچھ ڈال کے دے دیں. ٹھیک ہے تو یہ رویے ہیں چھوٹے چھوٹے اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے حافظ جوس کارنر والے کی مثال ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز اکثر دیتے ہیں کہ وہ چھوٹی گلاسی فری دیتا ہے بڑی کے ساتھ. ٹھیک ہے بڑی فیمس مثال ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے ایکشنز ہیں جو ایکسیلنس آپ کہہ لیجیے ہوتا ہے. تو ایکسیلنس ٹھیک ہے لیکن پرفیکشنزم جو ہے وہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے آئی ہوپ دیٹ آنسرز. اسکپنگ بریکس میں نے آپ کو کہا کہ بریکس جب ہم اسکپ کرتے ہیں تو اس سے بھی کافی اسٹریس پیدا ہوتا ہے. تو بریکس لینا بہت اچھی بات ہے. چنکس میں ڈیوائڈ کرنا ایک چیز کو یہ بہت اچھی چیز ہو جاتی ہے. ایزی ہو جاتا ہے ٹاسک رائٹ. آپرینٹ کنڈیشننگ سائیکالوجی میں پورا ایک چیپٹر ہے. بیہیویئرل اسکول آف تھاٹ جو ہے نا سائیکالوجی کا اس میں کسی کو کچھ نیا بیہیویئر لرن کرانے میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے آپرینٹ کنڈیشننگ. اس میں اس وقت تمام اسکولز میں آپرینٹ کنڈیشننگ لگی ہوئی ہے اور تمام انسٹیٹیوٹس میں ماڈرن ایجوکیشن میں. آپرینٹ کنڈیشننگ سیمسٹر سسٹم ہے. ٹھیک ہے پہلے کیا ہوتا تھا اینول میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ بالکل اینڈ پہ جا کے پڑھتے تھے اور اس سے پہلے پڑھنے میں ان کے لیے کوئی بھی موٹیویشن نہیں ہوتی تھی الا یہ کہ وہ بندہ خود ایک بہت پڑھاکو ہے وہ تو پڑھ لے گا لیکن ہم جیسے مجھ جیسے نالائق ہم تو نہیں پڑھ پائیں گے. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے تو سیمسٹر سسٹم میں چنکس میں ڈیوائڈ کیا اسائنمنٹس ہیں کوئزز ہیں رائٹ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹپ ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو میں ابھی آپ کو ٹپس دوں گا یہ میں نے اپلائی کر کے دیکھی صرف باتیں نہیں ہیں. میری روٹین الحمدللہ دیکھیں میرا ماسٹرز چل رہا ہے سائیکالوجی میں ورچوئل سے آخری سیمسٹر ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا جی پی اے جا رہا ہے 3.52 CGPA ہے. اس کے علاوہ میں ماسٹرز ان اسلامک سائنس کر رہا ہوں وہ بھی آن لائن ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی آن لائن کا ہے. وہ چل رہا ہے IOU سے انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی سے. اچھا خاصا مشکل ہے وہ. اس میں اصول فقہ جیسے سبجیکٹس ہیں اصول حدیث عربک ہے. ٹھیک ہے تو پڑھنا پڑتا ہے ظاہر ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ دیکھ لیجئے کہ یوتھ کلب کی میری کمٹمنٹ ہے. یہاں پہ میں آتا ہوں کلاس دینے. میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہے. منتھ میں میری 3 سے 4 بار ٹریولنگ ہوتی ہے مختلف سٹیز میں. لاہور میں بہت سے انسٹیٹیوٹس جانا پڑتا ہے. پھر سونا بھی ہے گھر بھی ٹائم دینا ہے رائٹ. تو میرے لیے بھی چیلنج ہے بہت زیادہ ٹائم کو مینیج کرنا. بٹ یہ چیزیں میں نے لگائیں اپلائی کی اور کافی بہتری آئی ہے. ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کر رہا ہوں. اچھا سائیکولوجیکل بیریئرز ڈسکس کر لیتے ہیں جو سائیکالوجسٹ نے بتایا کہ ایک بندہ ٹائم مینیج کیوں نہیں کر پاتا. نمبر 1 یہ اب میں ساری باتیں اپنی نہیں کر رہا یہ میں آپ کو ان کی باتیں بتا رہا ہوں جو اس وقت ایکسپرٹس ہیں. مینٹل بیریئر 1 وریز اباؤٹ ڈیکریزنگ یور نیچرلنیس اینڈ اسپونٹینٹی. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میری نیچرلنیس اور اسپونٹینٹی نہ ختم ہو جائے. یعنی ہمیں اس بات پہ فخر ہوتا ہے نا ہم 11th آور ہیں 11th آور پرسن ہے. تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے اس کو ڈسٹرب کیا تو ہو سکتا ہے میرے کام ڈسٹرب ہو جائیں. ہو سکتا ہے میں اتنا پروڈکٹیو نہ رہوں افیکٹو نہ رہوں. یہ ایک چیلنج ہے مینٹل بیریئر ہے رائٹ. تو اس بات سے ڈرنا.
جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کچھ لوگ ججرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ پرسیورز ہوتے ہیں, کچھ تھنکرز ہوتے ہیں, کچھ فیلرز ہوتے ہیں. یہ 2 پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں. کچھ سینسرز ہوتے ہیں, کچھ انٹیویچوز ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹروورٹس ہیں, کچھ انٹروورٹ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. ایک بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں تو ہوں ہی انٹروورٹ, کہیں نہ کہیں تو اسے اپنے اوپر ورک کرنا ہے نا. ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ہوں ہی منہ پھٹ ایکسٹروورٹ, اسے بھی کنٹرول تو کرنا ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے, یہ اصل میں بات ہے کہ ان مینٹل بیریئرز کو ہمیں ذرا بریک کرنا ہے. دوسرا مینٹل بیریئر ہے نیگیٹو مینٹل پروگرامنگ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جیسے یہ کہنا کہ آئی ہیو آلویز بین دیٹ, میں تو ہوں ہی ایسا یا میں تو ہوں ہی ایسی. ٹھیک ہے, اور یہ کہہ کے اپنے آپ کو دلاسا دینا, ڈیفینس میکنزم بنانا اور کبھی بھی چینج نہ ہونا. جیسے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کڑوی بات کر دیتے ہیں بہت زیادہ. اور اشفاق احمد صاحب نے جیسے کہا نا کہ سچ کڑوا نہیں ہوتا ہے, اصل میں سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. سچ اچھے انداز میں بھی بولا جا سکتا ہے, اور سنت ہمیں یہی بات جو ہے نا بتاتی کہ سچ ہی بولو, حق کی ہی بات کرو, لیکن ایک طریقہ اس کا اچھا اختیار کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ بہت سخت طریقہ ہو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی ایسا, میں منافق نہیں ہوں, میں تو منہ پہ ہی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, منہ پہ بات کرتی ہوں. تو یہ ایک ریجڈ بیہیویئر ہے میرے نزدیک. تھوڑی سی فلیکسیبلٹی انسان کو, یہ میرا ویو ہے, اپنے اندر لانی چاہیے. اوکے, تو یہ مینٹل پروگرامنگ جو نیگیٹو ہے کہ دیکھیں جی میں تو شروع سے ہی ایسا ہوں, میں تو 11th آور ہوں مین, اور میں شروع سے ہی ٹائم ایسے ہی چل رہا ہے اور میرے تو کام ہوتے ہیں, میں تو بچپن سے چیزیں کرتا آ رہا ہوں. تو یہ ایک بیریئر ہے. مینٹل بیریئر 3 ہے سیلف لمیٹنگ بلیفس. وہ کیا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی جین یا کروموسوم نہیں ہے ٹائم ویسٹ کرنے کا یا ان آرگنائزڈ رہنے کا. سائنٹیفکلی اسپیکنگ کوئی بھی ابھی تک پروف نہیں ملا سائنٹسٹ کو کہ کچھ لوگ نیچرلی نالائق ہوتے ہیں, ان آرگنائزڈ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ نیچرلی آرگنائزڈ. ہاں ماں باپ کی کچھ عادات آتی ہیں, لیکن اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز بہت زیادہ ہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز بیہیویئرل اسکول آف تھاٹ, یعنی آبزرویشن کر کے ماں باپ کو دیکھ کے وہ عادات آ جاتی ہیں, لیکن کوئی خاص جین اور کروموسوم اس کا نہیں ہے. تو یہ لمیٹنگ بلیف ہے کہ میں تو ہوں ہی ایسا. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہر چیز لرن کی جا سکتی ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اللہ نے کہہ دیا انسان کو ملے گا وہی جس کی وہ ایفرٹ کرے گا. ہر چیز, ڈپریشن کا بھی فائٹ کیا جا سکتا ہے, ڈی موٹیویشن سے بھی نکلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اپنا ٹائم مینیج کیا جا سکتا ہے, اپنی عادات چینج کی جا سکتی ہیں, اپنا اخلاق چینج کیا جا سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیڈرشپ لرن کی جا سکتی ہے. ایک ایسا بندہ جس کو کچھ لیڈرشپ نہیں آتی وہ ایک بہت بڑا لیڈر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لیڈرشپ کی تھیوریز آپ نے پڑھی ہوں گی. اینی وے, یہ 3 جی مینٹل بیریئر ہیں. اچھا, اب میں آپ کو یہ سجیشن دیتا ہوں کہ ہم یہ ضرور چیک کریں اور دیکھیں ان چیزوں میں نا مینٹل بیریئر آتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہی باتیں ہیں, اصل میں تو کام اسی طرح چلتا ہے. میں بھی یہی کہتا تھا کہ یہ ایویں سائیکالوجسٹ نے باتیں کی ہوئی ہیں, ان کو خود نہیں پتہ. اصل میں تو ذہانت کی نشانی ہے روم گندا ہو اور میسی ہو, ان آرگنائزڈ ہونا چاہیے انسان کو. یہ میرے بھی بلیفس تھے. ٹھیک ہے, لیکن جب اصل میں پروفیشنل لائف میں آیا اور جب میں ریئل لائف میں سٹیپ ان کیا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ باتیں سچ ہیں جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چیک یور والیٹ, چیک یور ڈراز, چیک یور ڈیسک ٹاپ. میرے چاچو نے مجھے ایک بات کہی تھی, ایک جملہ. جی آئی کے جب میرا ایڈمیشن ہوا, میں جب جی آئی کے جا رہا تھا تو ان سے جو آخری ملاقات تھی میری, انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنی جو الماری ہے اس کو ہمیشہ آرگنائز رکھنا. وہاں ہاسٹل میں سنگل روم ہوتا ہے جی آئی کے میں. بس یہ نصیحت میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں اس پہ بہت ورکنگ کی. اپنی چادر بھی سیٹ کرتا تھا بیڈ کی خود ہی, اور الماری کو بہت سیٹ رکھتا تھا. یعنی کپڑے جو ہے وہ بہت آرگنائز طریقے سے ہیں, جرابیں آرگنائزڈ ہیں. یہ بڑی اچھی عادت ہے. یقین کریں اس سے ایک تو ٹائم بہت سیو ہو جاتا ہے اور آپ کی پرسنالٹی پہ بڑے اچھے امپیکٹ آتے ہیں. جیسے وہ ایک نیوی آفیسر ہے امریکہ کا, وہ ریٹائرمنٹ پہ اپنی اسپیچ دے رہا ہے, تو وہ ینگ نیوی آفیسرس کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے کوئی ایک عادت چاہیے جو لائف چینجنگ ہے تو وہ یہ ہے کہ تم جب صبح سو کر اٹھو تو اپنے بیڈ, میک یور بیڈ, اپنی بیڈ شیٹ کو سیدھا کرو خود ہی. اور اس نے کہا کہ اس کے اتنے فائدے ہیں. اس نے کہا میں ایک چھوٹا سا فائدہ بتا دیتا ہوں, بیسک فائدہ, کہ اگر آپ باہر گئے اور یور ڈے واز بیڈ, ناٹ گڈ, اور آپ کو بہت مشکلات آئیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کمرے میں آئیں گے تو دیکھیں گے کمرہ کتنا صاف ہے, تو آپ کا دل بہل جائے گا یہی دیکھ کے کہ یار ناٹ ایوری تھنگ از بیڈ ان لائف. اب سوچیں ایک بندے کا دن اتنا برا گزرا ہے اور وہ میسی کمرے میں ہے, وہ کہے گا میں تو ہوں ہی نالائق. ٹھیک ہے, میرا تو کمرہ بھی ٹھیک نہیں ہے, میری تو بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے کی مجھے توفیق نہیں ہوئی. ٹھیک ہے,
تو یہ بڑی زبردست باتیں ہیں, ایکسپیرینس لوگوں کی باتیں ہیں. اوکے, چیک یور والیٹ, چیک یور ڈراز, چیک یور ڈیسک ٹاپ, کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ. دس از اے میسی والیٹ, ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, جینیس لوگوں کے ہوتے ہوں گے ایسے والیٹ, لیکن وہ جینیسنس ان کی اپنے حد تک ہی ہوتی, ٹھیک ہے. وہ پھر جب ٹیم میں یا ورک لائف میں آتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ڈراز, میسی ڈرا ہے, اور ڈیسک ٹاپ یہ بھی ایک عادت ہے. آلدو یہ کوئی اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے, یہ مت سمجھیں کہ جس کا اس طرح کا ڈیسک ٹاپ ہے وہ بالکل ہی نالائق اور فارغ انسان ہے, نہیں. بس ایک فیکٹر, چھوٹا سا فیکٹر آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی عادات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ایک بڑی مزے کی میں نے پکچر دیکھی, بوائز روم, گرلز روم, بوائز ڈیسک ٹاپ, گرلز ڈیسک ٹاپ. شاید آپ اس سے ریلیٹ کر پائیں کہ یہ کافی صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اینی وے, یہ کوئی اتنے بڑے اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں کہ اگر میرا ڈیسک ٹاپ ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب میری ٹائم مینجمنٹ اچھی نہیں ہے. یہ پھر ایک چھوٹی سی عادت میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, امپورٹنس آف ٹائم اسلامکلی میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. دیکھیں, ہمارے لیے کنسیپٹ بہت کلیئر ہے. کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ زندگی امتحان گاہ ہے, اور اس میں ہم سب کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. ہر ایک کے اپنے ٹیسٹ ہیں. کسی کے فیملی ریلیٹڈ ٹیسٹ ہیں, کسی کے فائنینشیل ٹیسٹ ہیں, کسی کے اپنے پرسنالٹی ریلیٹڈ ٹیسٹ ہیں. بیماری اللہ نہ کرے, کسی کو ٹرمینل النس آ گئی, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. کہیں خانہ جنگی ہے, ان لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. بمباری ہو رہی ہے, ان کا ٹیسٹ ہے. سیلاب آ گیا, ان کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. ان کے تھرو ہمارا شروع ہو گیا کہ ہم مدد کرتے ہیں کہ اللہ از ٹیسٹنگ ایوری ون, رائٹ. اس لیے ٹائم ہے ہی نہیں ہمارے پاس فضولیات کا. آپ یقین کریں کہ بندہ اپنا ویژن چینج کر لینا اور دیکھنے لگ جائے دنیا میں ہو کیا رہا ہے, تو اس کو انگزائٹی ہوگی کہ میرا کیا انپٹ ہے, میں کیا کر رہا ہوں. آپ یقین کریں, سب سے زیادہ ہمارے پاس جو پروفیشنلز کے کیسز آتے ہیں, مطلب جو ہم سے ڈسکشن کرنے آتے ہیں ویسے ہی کاؤنسلنگ کے لیے, ان کو سب سے زیادہ انگزائٹی اس بات کی ہوتی ہے کہ اب تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. حالانکہ وہ بڑے سکسیزفل پروفیشنلز ہوتے ہیں اگر آپ ان کی لائف اسٹڈی کریں. تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں آپ کی مراد کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں اتنا کچھ دیا اللہ نے, لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اپنے علم سے کچھ نہیں کیا, نالج سے کچھ نہیں کیا, اپنے پیسے سے کچھ نہیں کیا. تو یہ ایک فکر ہونی چاہیے ہر بندے کو, خصوصاً مسلمان کو. تو ہمیں جو بتایا گیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, سورہ ملک ورس نمبر 2, کہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اس لیے ہمارے لیے تو ایک وارننگ بھی ہے ایڈیشنل کہ لائف ول اینڈ. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بھی انسان امورٹل ہو یا ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ لائف ول اینڈ. اور یہ تو ایون دہریوں کے اندر انسان ہی ہے نا, ابن آدم ہے. ہر انسان کے اندر اللہ نے میکانزم رکھا ہے. ایون وہ ان کو ایک چیز ہوتی ہے مورٹیلٹی سیلینس اسے کہتے ہیں. موت کے وقت جو ہے نا, وین دے ہیو اے فلیش بیک کہ میں نے لائف کیسے گزاری, تو انگزائٹی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, میری ان پٹ کیا تھی, اینڈ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو بیکم ڈسٹ اینڈ دیٹس اٹ, آئی ایم گون فار ایور. دیکھیں, دس از اے ویری ڈپریسنگ تھاٹ, رائٹ, کہ وی آر آل آن اے سنکنگ شپ, دس شپ ول سنک, اینڈ آف اسٹوری ختم. تو یہ بہت ڈپریسنگ, اسی لیے ناہلزم کی طرف چلے جاتے ہیں نا. ناہلزم آپ کو پتہ ہوگا, انسان نفرت, ایک فلسفی کہ دنیا پرپز لیس ہے, کیوٹک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہم سب جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح ہیں, اور ہم سب جو ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا, سفرنگ ہی سفرنگ ہے. تو یہ اصل میں رزلٹ ہوتا ہے پھر اس چیز کا. تو ماشاءاللہ یہ کہ ہمیں بہت اچھا ایک پرپز آف لائف اللہ نے دے دیا کہ تم لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں احسن عمل والا کون ہے تم میں سے. احسن عمل کی پھر تعریف بھی کر دی نبیوں کو بھیج کے, رائٹ, بتا دیا ایسے کرو, یہ کھاؤ, یہ نہ کھاؤ, حلال حرام بتا دیا, ایون ڈیورس دینے کا طریقہ بتا دیا, ایون شادی کرنے کا طریقہ. دیکھیں نا کتنی زیادہ, بزنس کرنے کا طریقہ, فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا طریقہ, واش روم جانے کا طریقہ, طہارت کا طریقہ. تو یہ اللہ کی مرضی کہ اللہ نے ہمیں ساری چیزیں سکھا دیں. واٹ از ٹائم مینجمنٹ؟ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کوئکلی ایک اس کی تعریف پہ. ٹائم مینجمنٹ از بیسکلی مینیجنگ یور اون سیلف. اپنے آپ کو مینیج کرنے سے ٹائم آٹومیٹکلی مینیج ہو جاتا ہے. ٹائم مینجمنٹ از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو فوکس مینجمنٹ. بلکہ جو اس وقت کرنٹ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ ہے ہی فوکس مینجمنٹ. فوکس کے ساتھ ایک کام کر لیں, چاہے کچھ دیر کے لیے کریں, آپ کا بہت ٹائم سیو ہو جائے گا. فار ایگزامپل آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو فوکس ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کہ شاید یوٹیوب کھل جاتا ہے, واٹس ایپ کھل جاتا ہے, تو اگر 10 منٹ پڑھا ہے تو گھنٹے کی بریک ہوتی ہے. تو یہ فوکس مینجمنٹ کے خلاف ہے اور اس سے ٹائم بہت ویسٹ ہو رہا ہے.
फोकस मैनेजमेंट इज टू डू समथिंग विद कंप्लीट फोकस सो दैट इट फिनिशेज ऑन टाइम, और ये मेरा नेक्स्ट मॉड्यूल आपके साथ होगा कि फोकस मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। आज हम टाइम की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि ये चीज़ मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। ये आप अपनी लाइफ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक रियलिटी है, वाकई ऐसा है। देखें, जिससे मैंने मिलना है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं मिल लूँगा, टाइम निकाल लूँगा। जिससे मुझे नहीं मिलना, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, वो बंदा, वो चीज़ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। मेरे लिए उसकी इम्पोर्टेंस नहीं, तो मैं कहूँगा मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये भी एक इल्यूजन है कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम हमेशा होता है चीज़ों का, टाइम निकालना पड़ता है, राइट, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करना था। ये हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इंग्लिश सुना देता हूँ आपको, टेक एडवांटेज ऑफ 5 बिफोर 5। 5 चीज़ों का फ़ायदा उठा लो इससे कि 5 चीज़ें आ जाएं। नंबर 1, अपनी जवानी का फ़ायदा उठा लो अपनी ओल्ड एज से। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जवानी में एनर्जी है, जवानी में जो आदत पाल लोगे, जो स्ट्रेंथ्स पाल लोगे, वो आगे तुम्हें सस्टेन करेंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मतलब आप सब यहाँ मैच्योर बैठे हुए, चूँकि हमारा काम ये है ना, यूथ के साथ इंटरेक्शन बहुत है, तो मैं आपको बहुत खुल के बात करूँगा। सिस्टर्स की बात नहीं करूँगा, मर्दों की करूँगा, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन मर्दों से ज़्यादा है, यूथ से ज़्यादा है, जो हमारे बॉयज़ और मेल्स हैं। हमारा जो मेल है ना, उसको 3 चीज़ों ने फारिग कर दिया। मतलब मैं बहुत सख्त बात करने लगा। मेंटली साइकोलॉजिकली उसे फेमिनिज़म ने फारिग कर दिया, ठीक है, उसको ईवल करार दे के, रेडिकल फेमिनिज़म ने, रेडिकल फेमिनिज़म। सेक्सुअली उसको पॉर्न ने फारिग कर दिया, बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिज़िकली उसको 9 to 5 रूटीन ने फारिग कर दिया, यानी उसके पास कोई टाइम नहीं बचा। 9 to 5 का मतलब है 7 to 7, क्योंकि वो ट्रैफिक टाइम 2 घंटे, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली ये 3 चीज़ें जब मिक्स हो गई ना, तो सोचें सोसाइटी का वो पिलर जिसे अल्लाह ने कव्वाम कहा है, ठीक है। कव्वाम होता है पिलर, कायम करने वाला, जिसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट, जिसमें एक बहादुरी होनी चाहिए, करेज होना चाहिए। वो अगर पिलर आप सोच लें वीक पड़ गया, तो फिर सोसाइटी का क्या बनेगा। सिस्टर्स के अलग मसाइल हैं, उस पर मैं इसलिए अभी बात नहीं कर रहा, मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा बॉयज़ के साथ है, ठीक है। तो इसलिए नौजवानी में जो आदत पालनी चाहिए, जो स्ट्रेंथ बिल्ड करनी चाहिए, अगर वो नहीं की, तो आगे फिर बहुत ज़्यादा जो है डेफिनेटली इंसान को वीकनेसेस आएंगी। नौजवानी, योर हेल्थ बिफोर योर इलनेस, सेहत का फ़ायदा ले लो इससे पहले कि बीमारी आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। योर रिचेज़, अपनी दौलत का फ़ायदा ले लो इससे पहले कि कोई फाइनेंशियल क्रंच ना आ जाए, बुरी सिचुएशन ना आ जाए। अब देखें, इसमें बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। इन्वेस्टमेंट्स कर लो, ठीक है, अच्छी प्लानिंग कर लो। इन्वेस्टमेंट, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ड्रीम इंटरप्रेट किया था, याद है ना आपको, उन्होंने बाकायदा फाइनेंशियल पॉलिसी बताई थी कि 7 साल ग्रो करो, फिर सेव करो, क्योंकि आगे आने वाला टाइम बहुत टफ है, ठीक है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है कि ज़रा देख के चलो इससे पहले क्रंच आ जाए फाइनेंशियल। ओके, योर फ्री टाइम बिफोर योर वर्क, अपने फारिग टाइम का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि तुम मसरूफ़ हो जाओ। मसरूफ़ होगे तो फिर तुम्हारे पास ना एक्सरसाइज का टाइम है, ना तुम्हारे पास पढ़ने का इतना टाइम होगा, क्योंकि हम मसरूफ़ हो गए, ठीक है। एंड योर लाइफ बिफोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि मौत आ जाए। ये 5 चीज़ें माशाल्लाह आप देखें कितनी जामे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है। इस पे तो पूरी एक वर्कशॉप बन सकती है अगर हम इस पे गौर करने बैठे, राइट। अच्छा, ये कुछ दुआज़ मैं आपको साथ साथ बताऊंगा अपने तजर्बे से। ये दुआ एक्चुअली अनस बिन मालिक को दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस बिन मालिक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर्वेंट थे और ही सर्व्ड हिम फॉर 10 ईयर्स। तो एक बार उनकी वालदा प्रॉफिट के पास आई और कहा कि या रसूलल्लाह, इसके बच्चे के लिए दुआ फरमा दीजिए, ये बच्चा आपको सर्व करता है, आपकी खिदमत करता है, इसके लिए दुआ फरमा दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी कि अल्लाह, अनस को अल्लाहुम्मा अक्सर माली, इसके माल में कसरत कर, अक्सर यानी कसरत, व वलदी, इसके बच्चों में कसरत कर, व बारिकली फ़ीमा आतैतनी, और जो काम ये करे उसमें बरकत डाल दे। सबसे लंबी उम्र अनस बिन मालिक की है सहाबा में, ऑन रिकॉर्ड, ओके, 103 साल। कोई भी सहाबी इस लंबी उम्र तक नहीं पहुंचा।
صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انس اس کوئکنس سے امیر ہوا, اس تیزی سے امیر ہوا کہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ باقاعدہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا. پہلے وہ زکوٰۃ لینے والا تھا, دینے والا بن گیا. اوبیسلی ان کی محنت بھی شامل ہوگی. اور تیسرا ہے کہ جو کام وہ کرتا تھا اس میں برکت تھی. اور ان کے میرے خیال 40+ بچے تھے انس بن مالک کے, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو مختلف روایات ہیں 30+, 40+. تو یہ بڑی زبردست دعا ہے جو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں کہ اللہم اے اللہ اکثر مالی, میرے مال میں کثرت ڈال دے, و ولدی اولاد میں, و بارک لی فیما آتیتنی, جو میں کروں اے اللہ اس میں برکت ڈال. یہ الفاظ دیکھیں ہمیں اللہ کے نبی نے خود سکھائے ہیں اور ان میں بہت زیادہ حکمت ہے, رائٹ. آگے یہ بہت اچھی دعا ہے, اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں, شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت کروں. دیکھیں ہم توفیق مانگ رہے ہیں, کتنی خوبصورت بات ہے, رائٹ. تو ہمیں ساری دعائیں پروفٹ نے سکھا دی ہیں. یہ بہت اچھی دعا ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا واعوذ بک من علم لا ینفع. اوکے, اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اور فائدہ نہ دینے والے علم سے تیری پناہ. آج کے دور میں ایج آف انفارمیشن میں یقین کریں اتنی زبردست سالڈ دعا ہے, اور گارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں شرح صدر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یقین کریں ٹروتھ تب تک شاید ہم نہ دیکھ پائیں, اتنی زیادہ ایلوژن اور اتنی ڈسیپشن چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, جب تک کہ شرح صدر نہیں ہے, کھل نہیں گیا سینہ, رائٹ. تو یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے صرف علم نافع دے. یہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے, ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس کی زندگی بہترین ہے, تو انہوں نے کہا کہ کون سے لوگ بہترین ہیں, تو انہوں نے کہا وہ کہ جن کی زندگی لمبی ہے اور ان کے اعمال اچھے ہیں. اس کا مطلب وہ ٹائم کی قدر کرنے والے لوگ ہیں, کیونکہ ٹائم کی قدر کرنے والا انسان ہی اچھے اعمال کی طرف راغب ہوگا, اچھے اعمال کی طرف اس کا ظاہر ہے وہ جائے گی, اٹینشن جائے گی بار بار. اوکے, امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ اب تک ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے بتا رہا ہوں. مسلمان کو بہت پروڈکٹیو ہونا چاہیے بیکاز اس کو اللہ نے خیرہ امہ کہا ہے سورہ آل عمران میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگ بہترین امت ہو, یعنی بہترین جنریشن ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. انفارچونیٹلی یہ کام کرنا ہم نے تھا, لیکن اس وقت کر کون رہے ہیں؟ گورے. اور دیر از اے ریزن کہ ان کو بہت زیادہ سکسیس مل رہا ہے, کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول سب پہ لاگو ہیں, کوئی بھی کرے گا کامیاب ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ ان کی سوسائٹی میں بہت سی چیزیں ہم سے بہتر ہیں, جسٹس سسٹم کتنا ایفیشینٹ ہے, کوئک ہے, وہاں پہ کسٹمر سروس کتنی اچھی ہے, رائٹ. وہاں پہ سچ بولا جاتا ہے, جھوٹ کو باقاعدہ ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. بہت سی اچھائیاں ہیں, ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اچھائیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ابن آدم میں بہت سی اچھائیاں ہیں. ہم میں شاید کچھ ایسی اچھائیاں ہوں جو گوروں میں نہ ہوں, لیکن ان میں کچھ ایسی اچھائیاں ہیں جو ہم میں نہ ہوں, ٹھیک ہے. کچھ قومیں بہت ریزیلینٹ ہوتی ہیں, بہادر ہوتی ہیں, کچھ قومیں اتنی ریزیلینٹ نہیں ہوتی ہیں, تو یہ بھی ان میں ایک ٹریٹ پایا جاتا ہے. بہرحال لیکن میرا بتانے کا مقصد ہے کہ دیکھیں مسلمان افورڈ نہیں کر سکتا بری مثال دینا, کیونکہ مسلمان بری مثال قائم کرے گا نا تو لوگ اسلام سے متنفر ہوں گے, اور آج یہی ہوا ہے. انفارچونیٹلی لوگ ڈرتے ہیں آج مدارس میں بچے بھیجنے سے, وہ آپ کو پتہ ہے اس کی ریزنز کیا ہیں, لیکن سارے مدارس ایسے نہیں ہیں, بہت اچھے اچھے مدارس ہیں. لیکن ہوا کیا, چند ایک لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ ریلیجس بندہ منافق ہو تو کتنی دکھ کی بات ہے, کیونکہ ایک تو وہ ریلیجس ہے, اوپر سے وہ منافقت کا لبادہ اوڑھ کے جھوٹ بھی بول رہا ہے, 2 نمبری بھی کر رہا ہے, کتنی دکھ کی بات ہے. اور یہ بہت سے لوگوں کی ریزن ہے کہ وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. ٹرسٹ می, ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں چائلڈہڈ, کسی مولوی صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, انہوں نے مارا ہوتا ہے, اسے مار کے قرآن پڑھایا ہوتا ہے, تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دین سے دور چلا جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اچھی مثال جو ہے وہ قائم کریں, ٹھیک ہے. Muslims need to design their day in such a way that they do most beneficial deeds. یہ ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں. ایک اسٹیٹسٹک کے مطابق میں نے آپ کو بتایا 30 منٹ پر ڈے ایوریج امریکن جو ہے وہ ظاہر ہے ویسٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے 5 سال کی زندگی اگر 60 سال کی ایوریج ہے. اگر ایک بندہ 12 گھنٹے سو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ آدھی زندگی سویا ہے. تو یہ دیکھ لیں کتنا بڑا لاس ہے, ٹھیک ہے. حکیم لقمان سے پوچھا گیا تھا کہ حکمت کیسے آئے گی, واٹس یور سیکرٹ ریسیپی.
آپ جب بھی بات کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں, اتنا مجمع لگا ہوتا ہے, کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے, یہ سورہ لقمان کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر سے کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا 6 چیزیں, کم کھاؤ, کم سو, کم پیو. پیو کا نہیں ہے میرے خیال, کم کھاؤ, کم سو, کم بولو. یس, کم بولو. جب بولو سچ بولو, نظروں میں حیا رکھو, امانت کی خیانت نہ کرو. بہت بیسک. اب آپ دیکھ لیں یہ سارے 6 ایٹریبیوٹس یہ ویسٹ میں ہیں. آپ دیکھ لیں یہ سکسیس کی وجہ ہے. ڈائٹ دیکھ لیں ان کی, سب سے ان ہیلدی ڈائٹ مسلم کنٹریز کی ہے. سب سے ہیلدی ڈائٹ اسٹیٹسٹک ہے اسرائیل کی ہے, جوز کی. اس کے بعد نمبر 2 چائنا, پھر جاپان, اور اس کے بعد پھر یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن پیٹ بھر کے نہیں کھاتا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پیٹ سے بھی زیادہ کھایا جائے, ٹھیک ہے, اس سے بھی زیادہ ایکسٹرا کھایا جائے. ہمارے ہاں ویسٹ فل چیزیں کتنی ہوتی ہیں. ہماری شادی آپ دیکھ لیں, مطلب عجیب کلچر ہے. سمپل شادیاں ہوتی ہیں گوروں کی, چرچ گئے شادی ہوئی, دیکھیں وہ اپنے ریلیجن کے ساتھ کتنے ایسوسیٹڈ ہیں. چرچ میں شادی, ہم میں سے کتنے لوگ مسجد میں شادی کرتے ہیں, کیونکہ مذاق اڑے گا, کیونکہ لوگ کہیں گے یہ کیسی شادی ہے, اتنی سمپل شادی, یہ کیا کھانا ہے وغیرہ وغیرہ. وہاں سمپل کھانا, 1 ڈش ہو, 1 ڈش بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی, بس وہ ایک وہ پکڑاتے ہیں بیڈ ٹائپ چیز اور بس دیٹس اٹ, ختم. اور گیسٹ کتنے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے, اور کوئی بھی مائنڈ نہیں کرتا. ہم نے خود اپنے آپ کو خرافات میں ڈال کے مشکلات میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کلچرل ایشوز بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال ٹائم کی قدر تبھی آئے گی جب ظاہر ہے کہ ہم اس کی اویئرنیس پھیلائیں گے کہ ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ ایک ریسرچ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ایڈم ایڈلر بزنس سائیکالوجسٹ ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے. انہوں نے ایک ریسرچ کی 2007 اور 2015 اور 2017 اور پھر کمپیئر کیا. 2007 میں انہوں نے کہا کہ ایوریج 24 آور جو لوگوں کا ہے, جن کو بھی انہوں نے انٹرویو کیا ہوگا یا سروے کیا ہوگا, وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ سلیپ 7 to 8 آور, ورک پلس کمیوٹ یعنی ورک پلس ٹریولنگ وہ بھی 7 to 8 آور, مے بی 9 آور 10 آور. سروائیول ایکٹیویٹیز سچ ایز ایٹنگ, ڈرنکنگ, اور یہ کہ واش روم جانا وغیرہ وغیرہ, وہ مے بی 2 گھنٹے, 1.5 سے 2 گھنٹے. پھر بچا پرسنل ٹائم, یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے, اب اس کی فائنڈنگز یہ ہیں کہ پرسنل ٹائم 2017 میں صرف 10% جو ہے وہ بچا, باقی 90% گیجٹس نے ہائی جیک کر لیا. ٹھیک ہے, اور 2007 میں ہاف تھا. یعنی اتنے ڈراسٹک چینج آئی ہے ان 10 ایئر کہ ایک بندہ اس کے پاس پرسنل ٹائم بچا ہی نہیں. اس کے پاس سوچنے سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے, اور وہ تب سوتا ہے جب وہ ٹوٹلی تھک ہار جائے. ٹھیک ہے, اس کی آنکھیں لال ہو جائیں اور اسے نیند شدید آئی ہے تو تب وہ جا کے سو جاتا ہے وداؤٹ تھنکنگ اینی تھنگ. آپ یقین کریں کہ کھلے آسمان کے نیچے سونا وہ ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہے, اور ہمارے بڑے یہ کیا کرتے تھے, اس لیے خوش بھی تھے زیادہ. ٹھیک ہے, بات میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. تو خیر, ہم چونکہ وہ کھلے آسمان کو دیکھ رہے ہوتے تھے, ہم 9 انچ 8 انچ کی اسکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری دنیا بس وہ ہے, ان کی دنیا بہت واسٹ تھی. تو دے ور ہیپی, صحت مند تھے, بہت سی چیزیں ان میں اچھی تھیں. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ روٹین بیک ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, پرسنل ٹائم. اسی لیے صوفیزم نے بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ تزکیے کے اوپر کیا ہے. کچھ ایکسٹریم پہ چلے گئے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے ایک ایفرٹ کی کہ انسان کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ پرسنلی بیٹھ کے 15 منٹ صرف بیٹھ جائے کرو, تزکیہ کیا کرو اپنا. تزکیہ کیا ہے؟ سوچ بچار, اپنے کوالٹیز کی طرف غور کرنا, یا لائف کیسی جا رہی ہے, یا آگے کی میری کیا ڈائریکشن ہے. اسکیپزم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اسکیپزم یہ ہے کہ ہم اپنے ایشوز کو, ریئل ایشوز کو کارپیٹ کے نیچے ڈال دیں, اور جو انگزائٹی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ہم کیا کریں, اس کو ہم کاؤنٹر کریں موویز سے, میوزک سے, نیٹ فلکس سے. تو اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا جاتا ہے, دن کم ہوتے جاتے ہیں, ایشوز وہیں کے وہیں ہیں, اور ایک دم وہ پھٹ جاتا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ذرا انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز لیں اور کیا کریں, تزکیہ کیا کریں بیٹھ کے. اوکے, فائنڈنگز آف ایڈم ایڈلر میں آپ کو بتا چکا ہوں. گیجٹ اسمارٹ فون نے ہائی جیک کر لی پرسنل اسپیس. وہ لوگ جو پرسنل اسپیس کو بہترین استعمال کرتے ہیں وہ لائف میں سب سے زیادہ سکسیزفل ہیں. یہ میری ٹپ ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے پرسنل ایکسپیرینس سے, جو لینا چاہے لے لے. وین اسٹرک ان ٹریفک اسپینڈ دیٹ ٹائم ٹو ڈو ذکر. ذکر میرے نزدیک بہت پاورفل چیز ہے.
اور جس کا ایکسپیرینس ہے اس پہ وہ بھی آپ کو بتائے گا. مختلف اذکار ہیں, دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ جو پروفٹ نے بتائے ہیں, اسی طرح سبحان اللہ و بحمدی, پھر استغفار, پھر درود ابراہیمی, ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھی یوٹیلائزیشن ہے ٹائم کی. یا اگر آپ کا ٹریولنگ ٹائم لیٹ سے 15 سے 20 منٹ ہے کہیں جانے کا, تو یا آدھا گھنٹہ ہے. میرا اب جیسے بحریہ سے یہاں تک آتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کوئی پوڈ کاسٹ سن لوں, کوئی سائنٹیفک جو میرا انٹرسٹ ہے اسٹرانومی پہ, گلیکسیز پہ, یا ریلز, میرے جو ریلز چل رہی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ, آپ کو پتہ ہے نا الگوریدمز ہے, جو آپ دیکھیں گے وہی آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ آٹومیٹکلی میری ریلز میں پروڈکٹیو چیزیں آ رہی ہیں, وہ میں دیکھتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں. یعنی میں نے اس پہ لگایا ہوتا ہے گاڑی پہ بلوٹوتھ کے ساتھ, تو اچھا ٹائم گزر جاتا ہے, نالج بھی انکریز ہو رہا ہوتا ہے, آرگومنٹس بھی پتہ لگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ریسرچ اباؤٹ بیسٹ اذکار ضرور کیجیے گا. آرگنائز یور ڈرارز اینڈ پلیس یور کیز اینڈ آئٹم اکارڈنگلی سو دیٹ یو ڈونٹ. یہ ایک میں آپ کو اپنی ٹپ دے رہا ہوں کہ جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیا کافی زیادہ میرا ٹائم جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت زبردست دعا ہے. یہ سلائڈس چونکہ آپ کو ملیں گی تو دعا بھی آپ کو مل جائے گی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلاع الدین وغلبۃ الرجال. یہ ساری دعا پروکریسٹینیشن اور لیزینس کے ارد گرد گھومتی ہے. دیکھیں اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر و غم سے. فکر اور غم سے پناہ اس لیے کیونکہ فکر اور غم انسان کو سست بناتا ہے, پروکریسٹینیٹ کراتا ہے, ٹھیک ہے. اور فکر و غم سے اور کمزوری اور سستی سے. اے اللہ کمزوری سے مراد ہے بینگ اوور پاورڈ, یعنی میں بے بس نہ ہو جاؤں. ربی انی مغلوب فانتصر, حضرت نوح کی دعا ہے کہ اے اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں, میری مدد فرما, ٹھیک ہے. آئی ایم اوور پاورڈ بائی پیپل, لوگوں نے میری ناک میں دم کیا ہوا ہے. تو اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں ہم کہ اللہ اس حالت سے میں پناہ چاہتا ہوں. بزدلی سے, بہت زبردست, اور بخل سے یعنی کنجوسی سے, قرض کے بوجھ اور لوگوں کے سخت غلبے سے کہ لوگ مجھ پہ غالب نہ ہو جائیں, اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. بیوٹیفل دعا, ٹھیک ہے, بہت کمپریہنسو دعا ہے. اوکے, اب بہت امپورٹنٹ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں, بلکہ ہوم ورک بھی دے رہا ہوں. اینالائز یور 24 آورس. یہ ٹائم مینجمنٹ میں پہلا سٹیپ ہے. جب تک آپ اپنا 24 گھنٹہ اینالائز نہیں کریں گے آپ ٹائم مینیج نہیں کر سکتے. اوکے, لیٹس سی وہ کیا ہے. سٹ الون اینڈ اینالائز یور 24 آور. میں ابھی آپ کو کچھ مثالیں دکھاتا ہوں. 24 گھنٹہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کرتے کیا ہیں, کہاں جا رہا ہے ٹائم, رائٹ. انٹرٹینمنٹ کتنی دیر کرتے ہیں, ریڈنگ کتنی دیر کرتے ہیں اگر کرتے ہیں, ٹریولنگ ٹائم کتنا ہے, سلیپ کتنی ہے, وغیرہ وغیرہ. نوٹ ڈاؤن دا مین ایکٹیویٹیز یو ڈو. نوٹ ڈاؤن یور اسکرین ٹائم, یہ بہت ضروری ہے. اسکرین ٹائم اپنا نوٹ کریں, اور یہ بھی نوٹ کریں کہ زیادہ ٹائم کس ایپلیکیشن پہ یا کس سوشل میڈیا ایپ پہ لگ رہا ہے, یہ بھی نوٹ کریں. یو شوڈ ہیو اے ڈیٹا آف یور 24 آور ڈے. نوٹ ڈاؤن یور ٹرینڈ. ٹرینڈ نوٹ کریں ذرا ایک ہفتے کا. اس ٹرینڈ سے کیا فائدہ ہوگا, سب سے کانسٹنٹ ایکٹیویٹیز کیا ہیں آپ کی ڈیلی روٹین میں, یہ ٹرینڈ نوٹ کریں, ٹھیک ہے. نمبر 2, if they are productive continue them, if they are not productive replace them with productive habits. یہی سلوشن, ریپلیس کرنا پڑتا ہے ہیبٹس کو, اور اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, ٹھیک ہے. جیسے ایک بندے کی ہیبٹ ہے وہ ویٹ لوز کر رہا ہے لیکن ہو نہیں رہا کیونکہ وہ فاسٹ فوڈ نہیں چھوڑ پا رہا, یا مے بی اس کو رات کو اچانک ایک خاص ٹائم پہ بھوک لگتی ہے تو انہوں نے قریب لیز رکھے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے سنیکس رکھے ہوتے ہیں جو کہ ہیلدی نہیں ہیں. تو دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کھانا چھوڑ دیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھائیں, بالکل کھائیں جب بھوک لگی ہے, لیکن لیز کو ریپلیس کر لیں نٹس کے ساتھ, رائٹ. نٹس کتنے جو ہے وہ صحت مند ہے, کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. کوک کو ریپلیس کر لیں ملک کے ساتھ یا ملک شیک کے ساتھ یا جوس کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے چھوڑو, لیکن یہ کہ ریپلیس کر دو, اچھی چیز جو ہے وہ کھا لو, رائٹ. اچھا, بینیفٹس, یو ول نو یور ایکٹیویٹیز ویئر یو اسپینڈ یور ٹائم اور ویئر یو ول فائنڈ اٹ ایزی ٹو ایڈجسٹ اینڈ مینیج ٹائم. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے مجھے اپنا اگلا ہفتہ پتہ ہے کیا کرنا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی ہمیں کچھ ٹائم دے دیں, آپ کا ٹائم چاہیے, تو میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں بیکاز آلریڈی میں نے اینالائز کیا ہوا ہے, ایک ٹرینڈ پتہ ہے مجھے. You will be able to get organized and know about your trend. You will know if you are spending time more on mandatory duties or unproductive. دیکھیں mandatory duties یہ بھی بہت ضروری ہے فائنڈ آؤٹ کرنا. مینڈیٹری ڈیوٹیز میں بیسک ڈیوٹیز اگر آپ مجھ سے پوچھیں, نماز ہے, پیرنٹس کو ٹائم دینا ہے, ٹھیک ہے, ویری امپورٹنٹ. فیملی رسپانسبلٹیز ہیں,
घर में मेरे ज़िम्मे कोई काम लगा हुआ है तो वो मैंडेटरी टास्क है, पढ़ाई है, असाइनमेंट्स करना है, ठीक है, और इल्म में ग्रो होना है, और सेहत में एक्सरसाइज है मैंडेटरी, किसी भी शक्ल और सूरत में वॉक हो सकती है, या वैसे कुछ घर में भी आपको ट्रेडमिल रख लें या जिम चले जाएं, तो ये सारे मैंडेटरी। नॉन मैंडेटरी अनप्रोडक्टिव वो हैं कि विच कैन एक्चुअली वेट। जैसे मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि देखो, अगर कोई आपको बहुत पसंद है कोई मूवी टीवी सीरीज़, वो तो वहीं की वहीं है, वो तो वहीं रहेगी, वो तो इंटरनेट से गायब तो नहीं होगी, लेकिन ये टाइम दोबारा वापस नहीं आना, तो इसलिए ज़रा मोटिवेट करें अपने आप को। यू विल नो योर मोस्ट एनर्जेटिक एंड एक्टिव टाइम स्लॉट, आपको पता लग जाएगा आपके मोस्ट एनर्जेटिक टाइम स्लॉट क्या हैं। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जब आप कर रहे हैं ना जिस टाइम, वो आपका मोस्ट एनर्जेटिक टाइम स्लॉट है, ठीक है, जब आपका ब्रेन बहुत एनर्जेटिक है, सब कुछ ज़बरदस्त है। टाइम मैनेजमेंट चार्ट है जो 12 बजे से शुरू हो रहा है और अगले दिन 12 बजे तक जा रहा है। 24 घंटे हैं इसमें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अप टिल संडे, और उसमें आगे ब्लॉक्स बने हुए कि इस दौरान मैं क्या करूं। जैसे मिसाल के तौर पे 12 से लेके सुबह 8 तक आप सो रहे हैं तो वो सब में स्लीप आ जाएगा, स्लीप है। उसके बाद क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, तो ये सारी चीज़ें ये आपको हेल्प करेंगी टाइम मैनेजमेंट चार्ट के थ्रू। ओके, ये एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक मदर की, अमेरिकन मदर, उसने अपना होल वीक का टाइम एनालाइज किया और उसके बाद उसने एक आप कह लीजिए परसेंटेज वाइज बताया कि मैं कहाँ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। स्लीप में 46 घंटे, एक हफ्ते में 27%, यानी एक हफ्ते का 27% टाइम स्लीप है, विच इज़ ओके, फाइन, ठीक है। 30% भी हो सकता है। हेल्पिंग डॉटर विद होमवर्क 9%, टेंडिंग एंड टू प्लेइंग विद डॉक्टर 5%, पार्ट टाइम वर्क 13%, वॉलंटियरिंग एट डॉक्टर स्कूल 4%, ट्रैवल टाइम्स 2%, कुकिंग ईटिंग 8%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंटायर वीक में 167 घंटे हैं और ये सारी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसका मैं आपको साइंटिफिक बेनिफिट बता देता हूँ। देखें, जब आप एक चीज़ लिख लेते हैं ना और एक चीज़ देखते हैं तो आपके न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं उस चीज़ के हवाले से, और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस चीज़ पे अमल करें, ठीक है। जब आप लिख लेते हैं और देखते हैं, ज़बानी करेंगे वो चीज़ भूल जाएगी, विजुअल जब करेंगे ना और लिखेंगे बाकायदा अपने हाथ से, तो वो चांसेस बढ़ जाएंगे कि यस यू विल मैनेज टाइम, और आपको एक एक्टिविटी भी मिल जाएगी अच्छी। ये रियल में दिखा रहा हूँ, वो तो अमेरिकन मदर की थी, ये एक पाकिस्तानी मदर की आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी जब मैंने एक्टिविटी यूथ क्लब के कोर्स में दी थी। वर्क पाई चार्ट बनाया पूरा उन्होंने, ठीक है। वर्क को ये 35% ऑफ द टाइम है, फैमिली 10% ऑफ द टाइम है, ईटिंग 5% है, स्लीप 30% है, हॉबीज़ ये हैं, हाउस कोर्स वो ये हैं, फ्रेंड्स ओके, और अदर्स। ये उन्होंने अपना मेरे साथ शेयर किया, बल्कि नहीं उनका अगला है, सॉरी, ये तो वैसे एक मिसाल है, उनका ये अगला है। फैमिली ओके, टीवी भी है, उसमें फूड है, नमाज प्लस कुरान उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, पेट्स टाइम, एक्सरसाइज, मोबाइल यूज़, इंटरनेट। अब ये उनकी मेन एक्टिविटीज़ हैं इन अ डे, ठीक है। वो मेन एक्टिविटीज़ भी उन्हें पता लग गई अपनी, और इसके बाद उन्हें ये भी पता लग गया कितना % टाइम मैं कहाँ स्पेंड कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है इंशाल्लाह। एक हफ़्ता एनालाइज करें अपना, ओके। ये मैंने अपना बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए यहाँ से कॉपी कर लेना। ये मैंने अकॉर्डिंगली अपने जो भी मैं करता हूँ या करना चाहता हूँ उसके बनाया। देखिए, डेली चेक लिस्ट, ये मेरी चेक लिस्ट है, ये एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट चार्ट नहीं है, चेक लिस्ट है। अच्छा, फाउल टॉक मतलब ज़बान पे कंट्रोल, इन शॉर्ट, लाइंग, नेगेटिविटी अवॉइडेड, कुरान, एक्सरसाइज, स्टडी, नॉलेज, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, सुन्ना, तहज्जुद, मीटिंग विद अल्लाह 5 मिनट्स 10 मिनट्स की, चैरिटी, तस्बीह, गैजेट्स, सिन अवॉइडेड। ये मैंने बनाया था आज से कोई 5-6 साल पहले, पुराना है, तो मैं आपको अपना दिखा रहा हूँ कि इसको मैं फिल करता था बाकायदा, ठीक है ना, कि मैंने ये किया कि नहीं किया। फजर मिस की तो क्रॉस है, पढ़ी तो वाई है, ठीक है ना, तहज्जुद मिस की क्रॉस। तो उससे मुझे अपना ये ट्रेंड पता लग रहा है कि मैं अमल भी कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह क्या है। तो ये बड़ी अच्छी आदत है कि आपके पास रिकॉर्ड आ जाए आपका। ओके, इंपॉर्टेंट टिप्स, डू हैवी ड्यूटी वर्क एट योर मोस्ट एनर्जेटिक टाइम स्लॉट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि सबसे हैवी ड्यूटी वर्क जो है वो आपने
اپنے موسٹ انرجیٹک ٹائم سلاٹ میں رکھنے ہیں. یعنی پڑھائی جو ہے وہ انرجیٹک ٹائم سلاٹ میں ہو. وہ تب نہ ہو جب آپ تھکے ہوئے ہیں, بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو ٹیک اے باتھ, یا یو وانٹ ٹو گیٹ انسپائرڈ, ڈو سم ایکسرسائز, واک کریں, یو ول گیٹ انسپائرڈ, اور پھر آ کے جو ہے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. کٹ بیک ان پروڈکٹیو ڈیمانڈز اینڈ تھنگس, یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی روٹین کو دیکھیں اور جو ان پروڈکٹیو چیزیں ان کو کٹ ڈاؤن کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اوائڈ ملٹی ٹاسکنگ اینڈ ڈو ون ٹاسک وتھ کمپلیٹ فوکس. ملٹی ٹاسکنگ سائنٹیفکلی نقصان دہ ہے, ٹھیک ہے, میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں. aim to complete tasks in large chunks of time. For example, sit for an hour for a task and take 5 to 10 minute break. Don't do tasks for small chunks of time like 10 to 15. یعنی large chunk پہ ڈیوائڈ کریں, بریکس لیں بیچ میں. This is more productive, memory بھی improve ہوگی اور وہ چیز آپ کو یاد بھی رہے گی. بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے. اوکے, avoid taking too much breaks. یہ بہت ضروری کہ اتنی بریکس نہیں لینی چاہیے انسان کو, اور ہم یہی کرتے ہیں, بریکس بہت زیادہ لیتے ہیں, کام کم ہوتا ہے. یہ دعا بہت زبردست ہے. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. او اللہ, there is no ease except in that which you have made easy and you make difficulty if you wish easy. اگر تو چاہے تو ہر کام آسان ہو سکتا ہے. تو یہ دعا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کوئی بھی مشکل ٹاسک کرنے سے پہلے. اور ویسے بھی کوئی مشکل حالات چل رہے ہیں تو یہ دعا آپ کر سکتے ہیں. بہت زبردست. یہ دعا حدیث سے تو ثابت نہیں ہے, لیکن یہ پرانے جو ہمارے اسلاف ہیں, اسکالرز, وہ یہ دعا کوئی بھی بک لکھنے سے پہلے, حدیث لکھنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اے اللہ میرے لیے کام آسان بنانا اور مجھے مشکلات میں نہ ڈالنا, اور میرا خاتمہ بالخیر کرنا, اور میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. یہ بھی بہت جامع اور بڑی زبردست دعا ہے ٹو کریٹ ایز ان یور میٹرز. پاور آف پریپریشن پہ بات کر لیتے ہیں کوئکلی کہ پریپریشن دیکھیں. ابھی ہم نے جو بات کی پہلی وہ یہ تھی اسٹیپ 1, اینالائز یور ٹائم. اپنے ٹائم کو اینالائز کریں, اپنا ریکارڈ پاس رکھیں, آپ کو ایک پوری روٹین اپنی نظر آ رہی ہوگی. دوسرا, پریپریشن کی اہمیت. اوکے, نوئنگ دی امپورٹنس آف پریپریشن, ہاؤ اے ہیبٹ از کریٹڈ تھرو نیورون پاتھ ویز. میں سمجھا دیتا ہوں. ہاؤ ٹو اچیو کنسسٹنسی, تسلسل کیسے آئے گا. اوکے, changing a habit, creating a habit, replace bad habits with good habits. For example, replace mobile usage with book reading and reciting all azkar at night. یا اچھی ایپس, ٹھیک ہے, میں نے جیسے آئی پیڈ میں مسلم پرو ایک ایپ ہے, چیک کیجیے گا, بہت زبردست ایپ ہے مسلم پرو. اسلام 360 بھی ہے لیکن مسلم پرو تو نیکسٹ لیول ہے. اوکے, وہ آپ چیک کیجیے گا. تو اچھی ایپس ہو یا ریڈنگ ہو, keep practicing a habit daily. Repeating a habit will create strong pathways. pathways بنتے ہی ایسے ہیں کہ جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں ایک چیز کو, ٹھیک ہے نا. جیسے پرانے لوگ کہا کرتے تھے نا کہ تم 40 دن نماز اگر پڑھ لو گے تو عادت بن جائے گی. تو یہ سائنٹیفک ہے باقاعدہ, اس میں بڑی حکمت ہے اس بات میں. پہلے پش کرنا پڑے گا آپ کو, کسی کی ذمہ داری میں بھی لگانی پڑے گی کہ مجھے پش کر کے لے جاؤ, لیکن آہستہ آہستہ وہ آپ کی آٹومیٹکلی ہیبٹ بنتی جائے گی وہ چیز آپ کی, ٹھیک ہے. امپورٹنس آف پریپریشن قرآن کی روشنی میں بہت زبردست موٹیویشنل آیا ہے میرے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سورہ حشر آیت نمبر 18. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. پرو ایکٹیونیس, کل کے لیے ریڈی ہو کہ نہیں ہو, یہ اصل میں اس آیت میں ایک حکم ہے. اور براڈر ٹرمز میں یہ حکم ہے کہ اگر مر جاتے ہو, کل سے مراد ہے کہ اف یو میٹ اللہ تو کیا پریپیئر کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے اصل میں. اور اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. تو یہ میرے لیے بہت موٹیویشنل آیا ہے, اور یہ پرو ایکٹیونیس کی طرف اشارہ کرتی آیا کہ ٹمارو کو دیکھ کر چلو. یہ آیا بھی بڑی موٹیویشنل ہے. اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. سورہ انبیاء ورس 1. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. دیکھیں کتنی کلیئر آیا ہے. یعنی وی نیور نو موت, ڈیتھ کب آتی ہے ہمیں گارنٹی نہیں ہے. تو حساب کا وقت یعنی موت قریب آتی جا رہی ہے, لیکن یہ کہ یہ آراز کر رہے ہیں, غفلت میں آراز کر رہے ہیں, ہیڈ لیس ہے, کیئر لیس ہے. تو یہ بھی موٹیویشنل ہے, بہت زیادہ آیا. امپورٹنٹ ٹپس فار پریپریشن 1 by 1 سلائڈز آپ کو مل جائیں گی, لیکن یہ کہ سمجھ لیں. Sit daily for 15 minutes at night before sleep and note down things to do for tomorrow. یہ میں کرتا ہوں, ڈیلی کرتا ہوں, بہت فائدہ ہوتا ہے.
اگلے دن کو پلان دوبارہ سے کر لیا, ٹھیک ہے. 15 منٹ لگتے ہیں, یقین کریں. اچھا یہ کرنا ہے, لیکچر ادھر دینا ہے, یہاں جانا ہے, پھر یہ کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. آرگنائز اینڈ پریپیئر یور سیلف فار ٹماروز ایکٹیویٹیز مینٹلی, پہلے سے پرو ایکٹیو. صبح اٹھ کے نہیں, میرا لیپ ٹاپ کا بیگ رات ہی تیار کرتا ہوں میں, میری سارے گیجٹس کو رات چارجنگ پہ میں لگا دیتا ہوں, عادت ہے, تاکہ صبح وہ چارج ہو. ایسا نہ ہو کہ صبح چارج کرنا پڑے, پاور بینک پھر میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں, اچھا نہیں لگتا, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں. اسٹارٹ ویکنگ اپ 10 minutes ارلیئر دین یور نارمل. یہ ایک سائیکالوجسٹ کی ٹپ ہے بڑی امپورٹنٹ, کہ آپ اپنے نارمل ٹائم سے 10 منٹ پہلے اٹھنا شروع کر دیں. یعنی اگر آپ نے الارم لگایا ہے صبح 8 بجے اٹھنے کا, 11 بجے اٹھنے کا, آپ 7:50 پہ اٹھیں, صرف 10 منٹ, اور یقین کریں وہ کہتا ہے کہ یہ 10 منٹ آپ کی زندگی چینج کر دیں گے. یہ میں نے لگا کر دیکھا کبھی کبھی, اور واقعی اس کا بڑا فائدہ ہے. بہت کام ہو جاتے ہیں اس 10 منٹ میں, بڑا کچھ ہو سکتا ہے. اور اتنا لیگ تو بندے کو رکھنا چاہیے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, مسہیپ ہو سکتا ہے, ٹریفک میں پھنس سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھی جو ہے وہ عادت ہے 10 منٹ پہلے کی. پرو ایکٹیو رہیں, پہلے سے سچویشن کے لیے تیار رہیں, پہلے سے تیاری کریں. اور میں آپ کو پرو ایکٹیو اسٹوڈنٹس کی مثال دیتا ہوں. ان کے پاس ہمیشہ 2 پینز ہوں گے, 2 بال پوائنٹس, ٹھیک ہے, اور وہ دوسروں سے شیئر کر رہے ہوں گے کہ اگر کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ دے بھی دیتے ہیں. دوسرا ہے کہ اپنا خراب ہو جائے تو وہ پھر یوز کر سکتے ہیں. ایک اچھی عادت ہے, بڑے اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے یہ عادت, ٹھیک ہے. سٹ ود وائز پیپل, دیکھیں عقل مند لوگوں میں بیٹھیں جو اپنا ٹائم اچھا مینیج کرتے ہیں, اور ان سے پوچھیے کہ ٹائم کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. جیسے میں CEO تھے ایک, میرے دوست ہی ہیں ڈنیٹا کے CEO, ان کے پاس میں بیٹھا, ان سے پوچھا ہاؤ ہی مینیجز ٹائم. کافی ٹف جاب ہے ان کی, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے طریقے بتائے کہ میں نے ٹائم کو ماسٹر کیسے کیا ہے, اسمارٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے, اسمارٹ ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ٹائم ڈیلیگیشن کیا ہے, ڈیلیگیشن آف ٹاسک میں کیسے ڈیلیگیٹ کرتا ہوں, کیسے میں نے مینیجرز بنائے ہوئے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ بڑا ذہن کھلتا ہے انسان کہ واقعی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ساری یہ ٹیکنیکس لگاتے ہیں CEOs اور جو پروفیشنلز ہیں جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. تو بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے اور سمجھنے سے کہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ کیسے مینیج کرتے ہیں. اوکے, دعا ٹو میمورائز. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. بیوٹیفل دعا, اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. یہ اصحاب کہف کی دعا ہے, چیپٹر 18. اصحاب کہف کا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا, غار میں جو لوگ سو گئے 309 سال کے لیے, یہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے جب وہ غار میں پناہ لی تھی انہوں نے. تو یہ بڑی پاورفل دعا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک ٹیکنیک بتائی جاتی ہے پروکریسٹینیشن کو اوائڈ کرنے میں, ایزی پوموڈورو سیٹ اپ. پوموڈورو جو ہے یہ ایک اٹیلین ڈیوائس ہے جو لیڈیز کچن میں یوز کرتی تھی, ٹومیٹو کی شکل میں تھی, اور وہ ٹائم سیٹ کرتی تھی, ٹائمر لگاتی تھی, مطلب کوکنگ کرتے ہوئے. تو وہاں سے یہ جو پوموڈورو ہے یہ اٹیلین ایک وہ ہے, آپ کہہ لیجئے گرو یا سیلف ہیلپ گرو. اس نے کیا کہا کہ اس چیز کو نوٹ کر کے کہ عورتیں کیسے کوکنگ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اس چیز کو نوٹ کر کے اس نے یہ پوری ٹیکنیک بتائی کہ آپ یہ ایگزیکٹ ایسے کرنا ہے جیسے وہ کہتا ہے میں بتا رہا ہوں, ایگزیکٹ یہ کرنا ہے. 25 منٹ ایک چیز پہ کام کریں گے آپ, 5 منٹ کی آپ بریک لے لیں گے. اس کے بعد آپ یہ سائیکل 4 بار ریپیٹ کریں گے. یعنی پھر 25 منٹ بیٹھے, 5 منٹ کی بریک, پھر 25 منٹ بیٹھے, 5 منٹ کی بریک, پھر 4 بار. پھر وہ کہتا ہے کہ اینڈ میں آپ 30 منٹ بریک لیں گے, اور پھر اگر ریپیٹ کرنا چاہیں تو آپ کریں گے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے نزدیک, اس کے ایکسپیرینس کے نزدیک یہ بہت زبردست ٹیکنیک ہے ٹو میمورائز سم تھنگ, ٹو بی افیکٹو, پروڈکٹیو, اور ٹو سیو اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ٹو ڈو تھنگس ان اے ویری اسمال ٹائم, ایفیشینٹ, رائٹ. یہ اس کا ایکسپیرینس ہے. میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی چیز جو ہے وہ شیئر کر لوں. پھر یہ کچھ ٹپس ہیں, کوئک ٹپس. 30 دن تک اگر آپ یہ ہیبٹ کرتے ہیں اڈاپٹ, تو یہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. نمبر 1, ٹرن آف یور فون بیفور گوئنگ ٹو بیڈ. اس کے بہت پازیٹیو افیکٹس ہیں, امپلیکیشنز ہیں, میں کرتا ہوں. ٹیک 1 hour ٹو ڈو ڈیپ ورک, نو ڈسٹریکشنز بیفور ٹرننگ آن دی انٹرنیٹ. 1 گھنٹہ وداؤٹ ٹرننگ آن انٹرنیٹ صبح اٹھ کے کام کریں, انٹرنیٹ آن نہیں کرنا, ٹھیک ہے, ورنہ نوٹیفیکیشنز آ جائیں گی, ڈسٹریکشنز آ جائیں گی. ویری پاورفل فار 30 days. ریڈ ایٹ لیسٹ 10 pages اے ڈے, عادت بن جائے گی آپ کی. یہ تو میں نے کیا تھا جب میں CSS کی تیاری کر رہا تھا 2013 میں. تو شروع میں مجھ سے 5 pages بھی نہیں پڑھے جاتے تھے, عادت ہی نہیں تھی کبھی.
لیکن یہ کہ ڈیلی پڑھ کے 10 پیج کیا میں 250 پیج پڑھ لیتا تھا دن میں، پھر اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی کیپیسٹی بن جاتی ہے. تو یہ عادت بنائیں، کم از کم 10 پیجز کسی بھی چیز کے، جو آپ کی فیوریٹ چیز ہے اس کے پڑھیں آپ. 3 times a week ورک آؤٹ کریں، اس کو عادت بنائیں. جم ہو سکتا ہے، واک ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ٹریک یور ٹائم اینڈ پروگریس، ٹریک کریں پروگریس کو. اس کے فائدے میں نے آپ کو بتایا، جب آپ کچھ ہاتھ سے لکھیں گے، آپ کی نظروں کے سامنے وہ چیز آ جائے گی تو آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ آپ اس چیز پہ عمل کریں، ٹھیک ہے، سائنٹیفکلی پروون ہے. تو یہ ہے 30 days کا ایک نسخہ جو کہ سائیکالوجسٹ نے دیا ہے کہ یہ 30 days آپ کام کریں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے، رائٹ. اچھا، دا پاور آف ڈوئنگ سم تھنگ کنسسٹنٹلی پہ ایک بڑی زبردست پکچر مجھے لگتی ہے، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ پکچر ہے کہ 1 to the power 365 is 1. میتھس 1 to the power 365 is 1. 1.01 to the power 365 is 37.7. یعنی صرف 0.01 ایڈ ہونے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ نمبر 1 سے 38 پہ چلا گیا. تو یہ بڑی زبردست اور موٹیویشنل پکچر ہے کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. نتھنگ کمز کوئک. کوئی بھی چیز یقین کریں اٹ ٹیکس ٹائم. ہم ڈیزائن ایسے ہوئے، ہر چیز ٹائم لیتی ہے. تو اٹس اوکے. جب آپ کوئی ہیبٹ فارم کر رہے ہیں تو بیچ میں لیپسز بھی آئیں گے، آپ ناکام بھی ہوں گے، لیکن آپ نے گھٹنے نہیں ٹیکنے، آپ نے چلتے رہنا. چاہے ایک قطرہ ایڈ کیا ہے لیکن آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے. دیٹ از دی کی ٹو کنسسٹنسی. اوکے، ہاؤ ڈو سکسیزفل پیپل مینیج ٹائم، یہ انشاءاللہ ہمارا آخری سیکشن ہے. کریٹ اے فنکشنل ورکنگ اسکیجول اینڈ اسٹک ٹو اٹ. دس از ہاؤ دے مینیج. یہ ایک آرٹیکل سے اخذ شدہ ہے کہ جو اس وقت سکسیزفل لوگ ہیں وہ ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں. نمبر 1، وہ ایک ورکنگ اسکیجول بناتے ہیں، دے اسٹک ٹو اٹ نو میٹر واٹ، انلیس کو بہت امپورٹنٹ اور ارجنٹ چیز کچھ اور آ جائے، ٹھیک ہے. اس کو عادت آپ بنائیں آفس جاتے ہوئے، ایون گھر پہ، کہ میں نے کیا کرنا ہے آج، ٹو ڈو لسٹ میری کیا ہے. دس از ویری پاورفل اینڈ مجھے اس نے بہت ہیلپ کیا. ورک ڈیورنگ دا سیم آورس ایوری سنگل ڈے. یہ بھی ہیبٹ فارمیشن کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ کی بایولوجیکل کلاک کے لیے. جو چیز ہم کنسسٹنٹلی کریں گے ہماری بایولوجیکل کلاک کا حصہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی بایولوجیکل کلاک اس بری طرح ڈسٹرب ہوئی ہے کہ وہ انہیں رات نیند ہی نہیں آتی، نو میٹر واٹ، ٹھیک ہے. بہت زیادہ پھر وہ انہیں ہیلپ چاہیے جلدی سونے میں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیم ڈے سیم آورس جو ہے ایوری سنگل ڈے اس میں ہی کام کریں. جی اگر آپ کے اس والے پیک آورس پہ کوئی اور ڈسٹریکشن ہو رہی ہے، جیسے کوئی نوائز وغیرہ، تو پھر آپ اس کو کیسے چینلائز کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، وہ میں ابھی اگلی ٹپ میرا خیال وہی ہے کہ اوائڈ ڈسٹریکشنز آپ نے کیسے کرنی ہے. یہ ہے کیپ ڈسٹریکشنز اوے فرام ورک اسپیس. دیکھیں جہاں آپ نے کام کرنا ہے وہاں کم از کم آپ کو اتنی تو انڈیپینڈنس ہونی چاہیے نا کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے. کوئی ایسا روم ہو سکتا ہے، اس روم کو سیٹ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، مے بی آپ وہ ایئر ٹائٹ جو ہیڈ فونز ہوتے ہیں وہ لگا لیے تاکہ آپ کو کوئی آواز نہ آئے. بہت کچھ ہو سکتا ہے، رائٹ، اگر انسان جو ہے وہ کرنا چاہے. لیکن ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کرنا اور ان کو اوے رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس وقت سب سے بڑی ڈسٹریکشن انٹرنیٹ ہے، موبائل فون پہ، اس کو آف رکھ کے کام کیا جائے. بہت زیادہ آپ کا فوکس مینٹین ہو جائے گا، ٹھیک ہے. شروع میں تھوڑی انگزائٹی ہوگی لیکن آہستہ آہستہ آپ انجوائے کریں گے اس چیز کو، آپ کی عادت بنتا جائے گا. ابھی 4-5 دن انٹرنیٹ گیا تھا میرا، کیونکہ میرے پاس یو فون کی ڈیوائس ہے، پی ٹی سی ایل یا اسٹارم فائبر نہیں ہے، تو میرا تو نیٹ نہیں چلا 4-5 دن. تو میں اپنی وائف سے ایکچولی رات ہی بات شیئر کر رہا تھا. میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے لرن کیا ان 4-5 ڈیز میں کہ بہت آسانی سے مینیج کی جا سکتی ہیں نوٹیفیکیشنز. یعنی مجھے فکر ہوتی ہے ہر وقت کہ میسیج آیا رپلائی کرنا ہے، میسیج آیا رپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ 4-5 دن میں کسی کیفے میں جاتا تھا، گلوریا چلا گیا، سیکنڈ کپ چلا گیا اپنے علاقے میں، وہاں انٹرنیٹ تھا، ان کے بعد وہاں جا کے آدھا گھنٹہ یوز کرتا تھا، رپلائز کرتا تھا، گھر آتا تھا انٹرنیٹ آف. تو دیکھیں کتنا ایزی ہے. میرا کام بالکل ویسے کا ویسا ہے، لوگوں کو رپلائز بھی چلے گئے. تو اس لیے سوشل میڈیا کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. ہر وقت پلگ ان رہنا، ہر وقت آن لائن رہنا، یہ نفسیاتی طور پہ بھی ہمیں ڈسٹرب کرے گا اور ظاہر ہے فزیکل طور پہ بھی. جی کچھ پوچھنا آپ نے؟ جی سر، اگر ہم کسی ایسے ورک اسپیس پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ ان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم صحیح. نہیں یوز کر سکتے موبائل فون، جی اس کے پازیٹیو افیکٹس تو ہوں گے لیکن اس پہ ہمارے نیگیٹو افیکٹس نہیں آ سکتے؟ یہ اس کو ٹاکسک
دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے وہ رول کیوں ہے اور آپ کی ورک کی نوعیت کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ورک ایسا ہو کہ اس میں آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے موبائل. جیسے مثال کے طور پہ نرسز ہاسپٹل میں اگر وہ کھلے انٹرنیٹ کے ساتھ موبائل یوز کرنے لگ گئیں تو پیشنٹ تو گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ تو افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں ہم کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے موبائل بھی یوز کریں انٹرنیٹ بھی یوز کریں. تو وہ تو کریں گے اگر ہم ان پہ کیمراز نہیں لگائیں گے اور رولز نہیں لگائیں گے, انہوں نے تو کرنا ہے. اس سے پیشنٹ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا میں نے آئی سی یو میں 10 دن گزارے ایک پیشنٹ کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ, نمونیا ہو گیا تھا انہیں, کووڈ. تو مجھے پتہ ہے کہ نرسز ہیو ٹو بی آن ہر ٹوز, کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی بھی چیز کی, ٹھیک ہے. تو ہاں وہ بک پڑھ لیں, کچھ قرآن پڑھ لیں, لیکن یہ کہ موبائل کوشش کریں نہ یوز کریں. تو وہ ٹاکسک ورک پلیس نہیں ہے, وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ امپورٹنٹ کام ہے. ہاں ایسا ورک پلیس جہاں پہ اتنی کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, خطرہ نہیں ہے کسی کی جان کو, وہاں پہ اس طرح کے رولز لگا دینا آئی تھنک کہ وہ ان پروڈکٹیو بھی ہو سکتے ہیں, امپلائیز ڈی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. جیسے گوگل کے بہت ریلیکسڈ رولز ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ان کا آفس بھی دیکھا ہے, ان کے کوئی خاص رولز نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ٹاسک کمپلیشن چاہیے چاہے گھر بیٹھ کے کر لو, اتنے آفس آورس ہیں بس تمہارے, باقی گھر بیٹھ کے کرو, ہمیں سروکار ہے تمہارے ٹاسک کمپلیشن سے. تو ٹھیک ہے ہر جگہ کے مختلف رولز ہوتے ہیں, لیکن یہ بات حتمی ہے دیکھیں آپ کی اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی جب آپ سیل فون سے دور ہوں گے, یہ آپ بھی وٹنس کریں گی, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ایک اچھی چیز ہے. کوشش کیا جائے کہ جب ضروری کام چل رہا ہے تب اس کو دور ہی رکھا جائے. یوز دا رائٹ ٹولز ٹو ہیلپ ٹو سیو ٹائم, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسمارٹ ورکنگ, بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ورک شاپس ڈیزائن کرتے ہیں, اس میں مختلف ایسپیکٹس ہوتے ہیں, آپ کیا پڑھتے ہیں, ریسرچ کہاں سے کرتے ہیں, کون سی بکس پڑھتے ہیں. اب دیکھیں جین زی کا یہ کمال ہے آپ لوگوں کا, ماشاءاللہ میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں, میں تو ملینیل ہوں, لیکن آپ لوگوں کا بہت اچھا ایک کمال ہے کہ آپ لوگوں کو ریسورسز پتہ ہیں, شارٹ کٹس پتہ ہیں, یوٹیوب کی ویڈیوز پتہ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے چنک آف انفارمیشن کو میں نے ٹرکل ڈاؤن کر کے ایک چیز کیسے بنانی ہے. یہ اولڈر جنریشنز کے پاس سکل نہیں ہے, یہ آپ کے پاس سکل ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے. تو میں کرتا یہی ہوں کہ مجھے ریسورسز پتہ ہیں اور مجھے کرٹیکل تھنکنگ آ گئی ہے. کرٹیکل تھنکنگ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو مختلف اینگل سے دیکھنا, اس سکل کا نام کرٹیکل تھنکنگ ہے. جیسے میں اگر ایک اسلامک ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں تو میں دوسرے اسپیکٹس بھی لے کر آؤں گا, میری کوشش ہوگی میں ان پہ بھی, جیسے ٹائم مینجمنٹ کورس ہے آپ دیکھ لیں, اس میں اسلامک بھی ہے اور اس میں باقی ویسٹرن کانسیپٹ بھی ہے, دونوں کو بلینڈ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک میرے نزدیک ایک اچھی چیز ڈیزائن ہوئی ہے. تو نوئنگ دا رائٹ ٹولز, وہ ایپس ہو سکتی ہیں, مے بی آپ ایسی ایپس یوز کریں جو بہت پروڈکٹیو ہیں, شارٹ کٹس ہیں. دیکھیں آڈیو بکس کی ایپس آئی ہوئی ہیں, آدھے گھنٹے میں بک کی سمری وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے بک ریڈنگ کا, بک ریڈنگ تو پھر بہت ہی زبردست چیز ہے, لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ دیکھیں اسمارٹ وے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, رائٹ. یس بالکل, بہت سی چیزیں. تو رائٹ ٹولز کو پتہ لگائیں. اگر 21 سینچری میں آپ نے جو ہے نا وہ کامیاب ہونا ہے, جاب ہنٹنگ کرنی ہے, رائٹ ٹولز, اسکل پیدا کرنا ہے, اس کے رائٹ ٹولز کیا ہیں, یہ ہے اصل میں کام کرنے والا آج کے دور میں. تو یہ جو سکسیزفل لوگ ہیں دے ہیو دا رائٹ ٹولز ٹو ڈو ورک, دیٹس وائی دے آر ایبل ٹو ڈو اٹ. نمبر 5, دے ایلیمینیٹ اینگزائٹی بائی اوائڈنگ ملٹی ٹاسکنگ. یہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ملٹی ٹاسکنگ آپ کی صحت بھی خراب کرے گی, فوکس بھی ڈسٹرب کرے گی, پروکریسٹینیشن کی طرف بھی لے جائے گی, اور ایٹ دی اینڈ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایک ٹائم پہ ایک کام پہ فوکس کیا جائے. آپ خود دیکھ لیں, آپ ڈرائیونگ کے دوران ایس ایم ایس کر رہے ہیں یا واٹس ایپ پہ ٹائپنگ کر رہے ہیں, ایک ہے سن رہے ہیں, ایک ہے ٹائپنگ کر رہے ہیں, آپ تھک جائیں گے, آپ کا برین تھک جائے گا, آپ خود وٹنس کر لیں, ٹھیک ہے. آپ جب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ڈرائیو کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا آپ نے ایک بہت ہیکٹک ایکٹیویٹی کی ہے. ڈرائیونگ آپ کے لیے ایک ہیکٹک ایکٹیویٹی بن جائے گی, کیونکہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کے لیے آپ ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے کہ واٹس ایپ بھی چل رہا ہے, ڈرائیونگ بھی چل رہی ہے اور آگے بھی دیکھنا ہے, فوکس کرنا ہے. وہ جو آپ کر رہے ہیں نا اپنے برین کے ساتھ, اس کے ایفیکٹس آئیں گے 10 سال بعد, شاید اتنی جلدی نہ آئے, 5 سال بعد میں بھی, ٹھیک ہے نا. برین کے سیلز کمزور ہو جاتے ہیں, برین کا جو کرٹیکل تھنکنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے, برین کا فوکس ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے, میموری لاس ہو جاتی, لوگوں کو چیزیں نہیں یاد رہتی, لوگوں کو چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں. دیکھیں کتنے ایفیکٹس ہیں. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ
انگزائٹی کو اوائڈ کیسے کرتے ہیں؟ ملٹی ٹاسکنگ کو اوائڈ کر کے. یہ 5 جو ہیں سکسیزفل لوگ کی ٹپس میں نے آپ کو جو ہے وہ بتائی ہیں. اسائنمنٹ ایک تو آپ کی وہ ہے، وہ پرسنل ہے، وہ بے شک سبمٹ نہ کرائیے گا، وہ آپ کے لیے پرسنل ہے، لیکن اب سے آپ نے سبمٹ بھی کرانی ہے ایک اسائنمنٹ تاکہ آپ لوگوں کی گریڈنگ بھی ہو سکے. ایک پیج پہ آپ لوگوں نے بہت زبردست، یہ ایک میں آپ کو اسائنمنٹ دے رہا ہوں، آپ نے ایک پیج پہ سورہ العصر پڑھنی ہے چیپٹر 103 اور اپنی جو سمجھ کے مطابق ہے ایک پیج پہ اس کی سمری بیان کر دینی. 1 پیج، 2 پیجز نہیں، ٹھیک ہے، سمپل، کہ کیا میسج ہے اس میں اور آپ کیا سمجھے ہیں. بہتر ہے کہ کوئی ایکسپلینیشن پڑھ لیں، کسی کی بھی پڑھ لیں، مولانا مودودی کی ہے، ڈاکٹر اسرار کی ہے، ٹھیک ہے، مے بی آپ اگر الہدا کو فالوور ہیں تو میڈم فرحت ہاشمی کی ہے، یا کسی کے بھی آپ فالوور ہیں. تفسیر پڑھ سکتے ہیں آپ، وہ پڑھیں انشاءاللہ. ایکسپلینیشن تھوڑی پڑھیں، مے بی انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ سورہ العصر کی امپورٹنس کیا ہے. انٹرنیٹ پہ گوگل پہ بہت کچھ مل جائے گا. پروڈکٹیو مسلم ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پہ سورہ العصر سرچ کریں. تو یہ میں آپ کو ریسورسز بتا رہا ہوں، تو وہ اپنی جو سمجھ ہے انشاءاللہ اس کے مطابق ایک پیج پہ اس کو سمرائز کر دیں کہ میں نے کیا سیکھا یا اس میں کیا میسج دیا جا رہا ہے. اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ یہ کیسے، اصل میں آپ نے جس پہ گریڈنگ ہوگی وہ آپ کا انالیسز ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ اس صورت کا کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. انشاءاللہ یہ اسائنمنٹ آپ کریں. نیکسٹ کلاس میں اس کا پارٹ 2 ہوگا کیونکہ نیکسٹ کلاس آن لائن ہے. فوکس مینجمنٹ میں آپ کو لائیو کراؤں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نیکسٹ اس کا پارٹ 2 جس میں میں آپ کو پرائرٹی میٹرکس، ABC انالیسز، پیریٹو پرنسپل، سارے ویسٹرن کانسیپٹس بتاؤں گا اور پھر ان کو اسلام سے ریلیٹ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم ایک کمپریہنسو فارمولہ کیسے اچیو کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے اتنا ہی، ہمارے پاس ٹائم ہے 15 منٹ، تو گپ شپ لگا لیتے ہیں، یا کوئی سوال ہے سوال جو آپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، یا آپ کی کوئی انپٹ ہے بسم اللہ، آپ کو انپٹ دینا چاہیں، اپنی کوئی شیئرنگ کرنا چاہیں، کوئی کمنٹ، اینی تھنگ. سر آپ نے شروع میں کہا تھا گوگل پہ سرچ کرنا، آپ کے جو ذہن سے اسکپ ہو گئے کہ آپ اگر اپنی روٹین کا دیکھیں کوئی چیز آپ نے بتائی کہ سیگمنٹ 14 ڈیفینس میکینزم بتایا تھا، اس سے چیز رائٹنگ کوگنیٹیو ڈسوننس. کوگنیٹیو ڈسوننس کو ہمارا برین ڈیفینس میکینزمز کے تھرو سالو کرتا ہے. یہ ہمارے اندر نیچرل ایک ایبلٹی ہے تاکہ ہمارا اسٹریس ڈاؤن جائے. ٹھیک ہے، یہ ہماری آٹونومک نروس سسٹم جو ہے، سمپتھیٹک اور پیرا سمپتھیٹک، یہ پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم کا پارٹ ہے یہ جو ہے ڈیفینس میکینزم. جی سر آپ نے پروکریسٹینیشن کی 4 ٹائپس تو بتائی، تو سر ہر انسان میں ایک اسپیسیفک ہوتی ہے، چاروں بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سر جو چاروں ہیں تو بہت بڑا شہزادہ ہے. ٹھیک ہے، چاروں بھی ہو سکتی ہیں. بتا رہے تھے تو سر کسی نہ کسی اسٹیج پہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اسے ایک اسپیسیفک ٹائم میں شمار کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے، اینڈ اٹس اوکے. میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں، یہ انسانوں کے تجربات ہیں. اوور ہسٹری یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ خصوصیات ہوتی ہیں پروکریسٹینیٹرز کی، وہ آپ کو پریزنٹ کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ دیکھیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اتنی لائف چینجنگ آیت ہے نا. اللہ سورہ فجر کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر صحیح اور غلط کی پہچان رکھ دی ہے، وہی کر دی ہے، تمہیں انسپائر کر دیا ہے. فجور گناہ کی پہچان، تقواہ نیکی کی پہچان. تو اس لیے آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹائم ویسٹ، اگر آپ کی کانشیسنس زندہ ہے اس کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے پھر میں اسی لیے بار بار دیکھیں کہتا ہوں، اسلام نے پورا پیکج دیا، نماز، ذکر، اس سے کیا ہوتا ہے یہ صاف رہتی ہے جگہ. جب یہ جگہ صاف ہے تو تمام بیماریوں کی جڑ آپ کو پتہ ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے، سائیکولوجیکل پلس فزیکل ایز ویل. جب یہ چیز صاف ہے نا، آپ کے تھاٹ صاف ہیں، آپ کی سوچ صاف ہے، سب کچھ انشاءاللہ آپ کا ٹھیک رہے گا. تو یہ شارٹ فارمولہ ہے. باقی اٹس اوکے ٹو پروکریسٹینیٹ. یہ کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. کئی لوگ جو ہے وہ بڑے سکسیزفل ہیں لیکن وہ کیئر لیس ہیں، بٹ وہ سکسیزفل ہو سکتا ہے ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو. جیسے سکسیزفل بزنس مین ہو لیکن فیملی وائز وہ بہت ہی برے باپ ہوں یا بہت برے فیملی مین ہوں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چیز میں سکسیس اچیو کیا جائے، یہ ہمارا گول ہے. جی جی سر ابھی ریسنٹلی 2-3 دن نیٹ آف ہے، تو
اور ایک دوست نے مجھے کال کر کے کہا کہ میں بہت بور ہو رہا ہوں، کچھ ایکٹیویٹیز بتائیں. صحیح. میں نے اسے کہا کہ آپ بک پڑھ لیں، 3-4 ایکٹیویٹیز بتائیں. اس نے کہا کہ نہیں، مجھ سے بھی اچانک یہ کام نہیں ہو سکتا. صحیح. کیونکہ میں سوشل میڈیا پر کافی عادی ہوں. بالکل اور یہ ابھی مجھ سے اسٹارٹ نہیں ہوگی. صحیح. اس کا کیا حل ہے کہ ہم اچھی ایکٹیویٹیز کو کیسے ان کو بری ایکٹیویٹیز کے ساتھ ریپلیس کریں؟ اس کا حل یہی ہے کہ ایسے بندے کو مدد چاہیے. وہ اکیلا یہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ سوشل میڈیا ایڈکشن جو ہے نا اس کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں. وہ ڈرگ ایڈکشن سے بھی خطرناک ہے سوشل میڈیا ایڈکشن جو ہے نا. تو اس پہ سوشل ڈیلیما آپ دیکھ لیجئے گا، ایک ڈاکیومنٹری ضرور دیکھیں، دا سوشل ڈیلیما. تو اس کو ہیلپ چاہیے، اس بندے کو ایسا ساتھی چاہیے جو اس سے یہ کام کرائے. ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ اس کو خود احساس ہو جائے گا کہ چیز میرے لیے اچھی ہے. جیسے ہم اسٹوڈنٹس کو جب ٹرپس پہ لے جاتے ہیں یوتھ کلب میں، ہمارے 3-4 دن کے ٹرپس ہوتے ہیں، خانس پور چلے گئے، کہیں اور چلے گئے، تو ہم جاتے انہیں کہتے ہیں کہ موبائل فونز آف کر دو. تو بہت ریزسٹنس آتی ہے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 2019 کا واقعہ ہے. 2 اسٹوڈنٹس نے ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیں، لٹرلی کال کر دی اپنے گھر میں. بچے تھے، FSC کا تھا ایک اور ایک O لیول کا تھا، کہ جی یہ کدھر مولویوں میں پھنسا دیا آپ نے، جاہل لوگ ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ موبائل آف کر دیں، ہم نے تو یہ کرنا ہے وہ. ہم نے سنی ان کی بات، ہم نے کہا کوئی بات نہیں. ہم نے ان کہا کہ یار آپ ہمیں چند گھنٹے دے دو، آپ خود اس کے ریزلٹس دیکھنا. تو الحمدللہ ہم نے ان کا موبائل لے لیا، آف کر دیا. ہم نے انہیں ایکٹیویٹیز کرائیں، بڑا انجوائے کیا انہوں نے. نیکسٹ ڈے انہوں نے خود فیڈ بیک دی کہ واقعی ہمارا ذہن کھلا، ورنہ ہم اسنیپ چیٹ پہ تصویریں لگا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، انجوائے نہ کرتے نیچر کو. تو وی ٹک دیم بیک ٹو 90s. ہم نے انہیں پکڑن پکڑائی کھلائی، ٹھیک ہے، برف پانی کھلایا، ٹریجر ہنٹ، اسکیونجر ہنٹ، ایکٹنگ کرائی کہ اچھا یہ ٹوپی ہے، اس کو بیچ کے دکھاؤ 5 لوگ، کوئی ایڈورٹیزمنٹ بناؤ. بڑا دماغ چلا ان کا، جوکس کیے، بڑا کچھ کیا. تو ماشاءاللہ دے ریئلی انجوائڈ. اور انہوں نے لرن کر لیا کہ اس طرح بھی چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے لرن کیا ریسنٹلی کہ دیکھو مینیج ہو سکتا ہے. آدھا گھنٹہ کھول کے میں نے میسیج چیک کیا، رپلائی کیا، گھر آ گیا، گھر میں نیٹ ہے ہی نہیں. تو اب میرے پاس کرنے کو جب کچھ نہیں ہے تو ظاہر ہے مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا. تو شروع میں ایسے بندے کی وہ مدد کر دیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ ذرا امپاور ہوگا تو وہ خود یہ چیزیں کرنا سیکھ جائے گا انشاءاللہ. جی سر آپ نے کہا کہ ہماری یوتھ کو فیمنزم نے سائیکولوجیکلی امپیکٹ کیا، ویسے اس سے کیا مراد ہے؟ ریڈیکل فیمنزم میں نے کہا تھا. دیکھیں مرد جو ہے نا، دا وے اے مین ورکس، UK کے اسٹیٹسٹک آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں کے مردوں کا ٹیسٹوسٹیرون لیول 30% گر گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹیسٹوسٹیرون گرنے کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ ٹیسٹوسٹیرون ان شارٹ مردانگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مرد کا جو کیمیکل ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون ہے، وومن کا جو ایسٹروجن ہے کیمیکل، فیمنن جو ٹریٹس ہوتے ہیں. ڈیبیٹ یہ ہے کہ مردوں کو فیمنن بنایا جا رہا ہے، یہ ڈیبیٹ ہے بیسیکلی. اور جو فیمنزم ہے، ریڈیکل فیمنزم کی بات کر رہا ہوں، جو 5th ویو فیمنزم ہے، شروع میں فیمنزم ٹھیک شروع ہوئی تھی. 1st ویو جو ہے نا وہ ٹھیک تھی. وہ اس لیے ٹھیک تھی کیونکہ اس میں عورتوں نے صرف یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ووٹ کا رائٹ ملے اور ہمیں جو ہے وہ ایکول ویج ملے. ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، انڈرسٹوڈ. 2nd ویو نیکسٹ لیول تھی، وہ یہ تھی کہ ہمیں سیکس آؤٹ سائڈ میرج کرنے کی اجازت دی جائے. 3rd ویو اس سے بھی ریڈیکل تھی کہ مرد ہے سور، سوری ٹو یوز دس ورڈ. ٹھیک ہے، وہ 3rd ویو ہے. 4th ویو یہ ہے کہ مرد کی ضرورت ہی کوئی نہیں، سپام بینک جا کے بس ایک آدھے مرد کا سپام جو ہے وہ رکھ لو، سنبھال لو، مردوں کو مار دو. لٹرلی ایسی باتیں ہوتی ہیں. اور بس ٹھیک ہے، سروگیٹ بیبی کراؤ تو مرد کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. آپ بے شک دیکھ لیں، ڈیبیٹس چل بھی. یہ ہے ریڈیکل فیمنزم، جو مردانگی کو ایلیمینیٹ کرنے کی باتیں. ٹاکسک مسکولینٹی دیکھیں، ایک ورڈ بہت کہا جاتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوا کہ مرد بیچارہ اتنا کمپلیکس میں چلا گیا کہ میں ہوں ہی ٹاکسک. یعنی وہ کچھ بھی مردانگی والی چیز کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ تو میں ٹاکسک ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ کا ایک بنایا ہوا نیچرل آرڈر ہے. اللہ نے مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون رکھا ہے، عورتوں کا بیہیویئر اور طرح کا ہے. تو جب ان کی یہ چیز کرب کی جائے گی تو سائیکولوجیکلی وہ مرد بہت ڈسٹرب ہوگا. یہ میرا کہنے کا جو ہے نا اس میں مطلب تھا. اور وہ رو رہے ہیں وہ مرد جو ان عورتوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. یقین کریں دیر از اے ریزن کہ ان کی فیملی نہیں چل پاتی، کیونکہ وہ مرد پاگل ہو جاتا ہے سائیکولوجیکلی. یہ میری مراد تھی. آئی ہوپ دیٹ آنسرز. سر باقی جو 2 پوائنٹس آپ نے بتائے تھے ان کا کوئی سولوشن، کیونکہ جو 2nd پوائنٹ تھا سب کی جو بات تھی اس میں تو 98% بالکل بالکل، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یس 5 ٹائم کے نمازی ہوں، جی، کچھ بھی ہو، ایسے ہی ہے. سب اس میں ہے.
یہ تو بہت بڑا فتنہ ایک پینڈیمک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اسی لیے بہت بڑا چیلنج ہے. احادیث میں اس فتنے کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ تمہارے گھروں پہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے پڑیں گے, بڑا مشکل ہو جائے گا. بلکہ ایک صحابی نے سلوشن بھی پوچھا تھا, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں پہاڑوں کی طرف چلے جانا, کٹ آف ہو جانا. تو کئی لوگ یہ کر بھی رہے ہیں, لٹرلی کر رہے ہیں کہ وہ چلے گئے پہاڑوں کی طرف, انٹرنیٹ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, نیچرل لائف گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں گوروں کی آج کل ٹی وی سیریز موویز میں تھیم بڑی پاپولر ہے کہ ٹیکنالوجی سے دور, آپ نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, فارسٹ میں چلے جاؤ, جنگلوں میں چلے جاؤ. ہاں اس کو اگر میٹافورک لینا ہے آپ نے اس حدیث کو, کہ ہر بندہ یہ پریکٹیکلی نہیں کر سکتا کہ پہاڑوں پہ چلا گیا. میٹافورکلی لینا ہے تو دیکھیں جتنا آرگینک ہو سکتے ہیں آج کے دور میں ہو جائیں. برائلر چکن بند کر دیں, دیسی چکن کی طرف آ جائیں, آرگینک دیسی انڈوں کی طرف آ جائیں. یہ ایک ڈبیٹ ہے, وہ دیسی انڈے جو بازار میں بک رہے ہوتے ہیں وہ ریئل میں دیسی ہیں کہ نہیں, لیکن یہ کہ آپ خود اگا سکتے ہیں, وہ پال سکتے ہیں ہینز, چکنز. اچھا اس کے بعد یہ کہ سبزی, فروٹ, ہیلدی ڈائٹ, آرگینک ڈائٹ کی طرف آ جائیں, آرگینک روٹین کی طرف آ جائیں. رات جلدی سونا شروع کر دیں, صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیں, ایکسرسائز کریں, آرگینک لائف سٹائل اپنائیں, سوچ آرگینک رکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ سلوشنز ہیں, اس سے کافی لوگ نکل آئے اس چیز سے. جب ہم نے انہیں یہ چیزیں جو ہے نا بتائیں تو وہ بڑا ہیلپ ہوا انہیں. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے ریپرکشنز بہت برے ہوئے ہیں. بہت کچھ ای ڈی, ایریکٹائل ڈسفنکشن بہت بڑی کاز ہے اس کی, پورن. اور پورن انڈسٹری اتنی پاورفل ہے انفارچونیٹلی کہ دے ہیو ایکچولی باٹ گوگل ایز ویل. آپ کو پورن کے خلاف سائنٹیفک آرٹیکل نہیں ملے گا جس میں سائنٹیفکلی کوئی یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. ہاں ویسے بہت ملیں گے کہ غلط ہے, اس کے سائنٹیفک آرٹیکل آپ کو نہیں ملے گا, وچ از عجیب. یعنی بیسک ترین بات ہے کہ یہ چیز کتنا نقصان پہنچا رہی ہے, لیکن آپ کو نہیں ملے گا. تو دس از دا ورلڈ وی آر لیونگ ان انفارچونیٹلی. لیکن انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے, اس پہ ورکنگ کی جا سکتی ہے, اور ہم کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. بہت سے لوگوں کو اسی پہ کاؤنسلنگ دیتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے, ایگری, اور کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کا شکار. صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی. اور کوئی سوال؟ دیٹس اٹ. جزاک اللہ جی, تھینک یو. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس آپ کی پارٹ 2 پر ہوگی اور آن لائن ہوگی. سی یو گائز انشاءاللہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.